Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to my channel. Today I'm gonna start the second and the last episode of the novel भूल हुई हमसे by नीलम रियासत. So let's start. दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने सबसे पहला काम ये किया कि बेड पर पड़े सामान में से ढूंढ ढांढ कर अपना मोबाइल निकाला. इस अमल के दौरान आधा सामान कारपेट पीछे फर्श की जीनत बना, आधा पास पड़ी कुर्सियों पे सजा. बेड खाली करके फ़ोन पे अपनी दोस्त का नंबर मिलाकर वहीं लेट गई. एक दफ़ा तो बेल होती रही मगर कोई जवाब न मिला. दूसरी दफ़ा फिर से कॉल मिलाई. पांचवीं बेल पे सोई और गुस्से से भरी आवाज़ आई. बड़ी ही ढीठ हड्डी हो सफ़ा, अब क्या क़यामत पड़ गई है जो रात के 1:45 तुम्हें मेरी याद ने सताया है? सारा दिन तुम्हारे साथ बाजारों की खाक जानी है, वो क्या कम था? अब रात का सुकून भी गारत करने पहुंच गई हो. तुम इतना तो ख्याल करो, हो सकता है कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी में तुम्हें कॉल कर रही हूँ. हाय अल्लाह, क्या बड़े अब्बा ठीक है? हाँ, अल्लाह की फजल से A1 है. तो फिर क्यों मेरा जीना हराम कर रही हो? अफशीन सुनो ना, वो मैंने ये बताना था कि अभी वो आया था. कौन? इज़राइल? फिर तुम्हें छोड़ क्यों गया? तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा. ऐसी दोस्त तो किसी दुश्मन को भी ना मिले. हाँ, अब किए जा फां कुटनियों वाले वावेले. सीधी बात की जानिब मत मरियो. ऐसे बक रही है जैसे इधर मैंने कहा और उधर इज़राइल तुझे ले चलेंगे. तेरे मुंह में खाक कमीनी, अभी तो मैं दुल्हन बनना है. कौन आया था? वो दाऊद. लो, तो ये कौन सी नई बात है? वो जवान ही इस घर में आते जाते हुआ है. मुझे कह रहा था कोई ज़रूरी बात करनी है. हाय अफशी, कहीं वो इजहार मोहब्बत ना करने आया हो? अबे मोटी, कहीं कर ही ना दे वो इजहार मोहब्बत. मगर वो कुछ कहे बगैर चला गया है. हाय अफशी, क्या बताऊं, दूर से तो प्यारा लगता ही है पर करीब से देखो उस काफिर को, आंख झपकना मुश्किल हो जाए. देख, बेचारे का हुस्न भी उसको तुझसे ना बचा सका. मैं साथ रहूंगी तो उसको नजर नहीं लगेगी. सदके जाऊं, उसकी फेसबुक प्रोफाइल देख जाकर. पाकिस्तान आने के 3 दिन पहले की पोस्ट देख. हमारी पूरी इंडस्ट्री में ऐसी कातिल मॉडल नहीं है जैसी लड़की के साथ उसकी सैकड़ों तस्वीरें हैं. मैंने तो टैग में से उस लड़की का नाम देखकर उसको भी स्टॉक किया है. कातिल हसीना है, एकदम कातिल. पर सफू, मैं उसका हुस्न देखकर पता क्या सोच रही थी? क्या? बेचारी का हुस्न किसी काम नहीं आया. दाऊद शहजादा तो अपनी सफू का हुआ है. वैसे उसको पूछना तो था, कौन सी ऐसी ज़रूरी बात थी जिसके लिए 3 दिन मज़ीद इंतज़ार ना कर सका. खैर 3 दिन भी कहाँ, सिर्फ 2 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ मेरे घर पे होने की बजाय अपने घर दफा हुई हो. पूरे माह बाद घर आई हूँ, वो भी अपना सामान लेने. अम्मी ने पैकिंग करवा दी है, बस सुबह 11 बजे तेरे पास होंगी. 11? चीख मत, इस वक्त तक तेरी अपनी आंख खुल गई ना तो मौजा होगा. हाय, मुझे भूख लग गई है. जा मोटी, जाकर फ्रीजर वगैरह से अपनी टैंकी भर. लोग शादी के लिए क्या क्या नहीं करते, एक तू है जो जबान के चस्के तक नहीं छोड़ सकती. कहा था 4 दिन रोजे ही रख ले. वॉक पर जाकर कोई जिम ज्वाइन कर ले ताकि लहंगे में गेंद की बजाय दुल्हन लगे. तुम मेरी फिगर से सदा से जेलस रही हो. चल जल कुकड़ी, दफा हो जा. माँ बदौलत किचन में जा रहे हैं, किसी दिन फट जाओगी. सफर ने जवाब देने के बजाय लाइन काट दी. फ़ोन एक तरफ फेंका, पैर में चप्पल अड़सा कर दरवाज़ा खोला. सामने कुबरा बीबी ट्रे लिए खड़ी थी. मैं दरवाज़ा खटखटाने ही लगी थी. जियो मेरी प्यारी कुबरा, जियो हज़ारों साल. अल्लाह तुम्हें हज करवाए, प्यारा सा पोता दे. आमीन सफ़ाबाजी, आमीन. उसने ट्रे ली और दरवाज़ा बंद कर दिया. एक प्याली में थोड़ी सी खोए वाली खीर, फ्राइज और साथ में स्प्राइट का बड़ा सा ग्लास. उसने रिमोट से टीवी चलाया और ट्रे पे टूट पड़ी. नेक्स्ट सीन. शेरवानी क्यों नहीं पहनी है? उसके एक कज़न ने पूछा था, जिस पे उसने ऐसी घूरी से नवाजा कि पूछने वाला जवाब लिए बगैर ही कमरे से निकल गया. शीशे के सामने खड़े होकर उसने बाल बनाए. ताहा ने उस पर परफ्यूम छिड़की. जवाब में उसे भी घूरी ही मिली.
امی کمرے میں آئیں اور بیٹے کو وہی سوال کیا جو اب تک کئی لوگ کر چکے تھے، داؤد تیار کیوں نہیں ہوئے ہو؟ اب کیا فاؤنڈیشن اور مسکارا لگاؤں جو آپ کو میری تیاری کی خبر دے؟ پر کپڑے تو تم نے پہنے نہیں ہیں، تو کیا آپ کو ننگا نظر آ رہا ہوں؟ کیا کرتے ہو؟ اپنی شادی والے دن تو لڑکے اتنے خوش ہوتے ہیں، تم شولے چبائے بیٹھے ہو۔ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میری برداشت سے بہت باہر ہے۔ آج کے دور میں تو لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا۔ اگر تمہارا دل عورتوں کی طرح ٹسوے بہا کر تھک گیا ہو تو باہر نکل آؤ تاکہ بارات روانہ ہو، باقی کے آنسو واپسی کے لیے سنبھال رکھو۔ سب کے سامنے کہے ابا کے یہ الفاظ اس کو کرارے تھپڑ کی طرح محسوس ہوئے۔ زبان کو ایسی چپ لگی کہ باقی کا سارا دن اس نے دانت سے دانت نہ اٹھایا۔ بارات کا استقبال اور توازے ویسی ہی کی گئی تھی جیسی ایک کروڑ پتی سے توقع کی جا سکتی ہے۔ داؤد کو ایسے ہی محسوس ہوا جیسے اپنی نہیں کسی اور کی شادی میں آ کر بور ہو رہا ہو۔ اس کو کسی رسم سے، کسی تحفے سے کوئی خوشی نہ ملی، یہاں تک کہ جب دلہن کو لا کر اس کے برابر بٹھایا گیا، اس کی ایک جھلک دیکھنے کی بتابی نہ جاگی۔ جس جگہ کبھی دل دھڑکتا تھا وہاں پتھر کی سی سختی جنم لے چکی تھی جو ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد اس نے ہر قسم کی رسم کا بائیکاٹ کرتے ہوئے تھکاوٹ کا اظہار کر کے خود کو کمرے میں بند کر لیا، مگر ٹھنکا تب جب دروازہ بند کرنے پر بیڈ پہ موجود ہستی کی موجودگی کو محسوس کیا۔ صفا نے اپنے گھونگھٹ کے پیچھے سے اس کا جائزہ لیا۔ جو چیز سب سے قابل توجہ لگی وہ بیزاریت تھی۔ داؤد کے چہرے پر بڑے بڑے الفاظ میں درج تھا کہ کاش اس وقت وہ کمرے میں تنہا ہوتا۔ شاباش، بس اسی طرح یہ تمبو تانے رکھو، بس ایک احسان کرو، بیڈ سے اتر کر وہ صوفے پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ کیوں؟ سوال نہیں کرنے۔ وہ کیوں؟ میرا دماغ خراب مت کرو، پہلے ہی بہت خراب ہے۔ وہ کیوں؟ اس دفعہ صفا کی ہنسی نکل گئی۔ وہ دندناتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ ہنسی کس بات کی آئی ہے؟ وہ کچھ نہیں، بس 3 دفعہ ایک ہی فکرہ بولا نا تو اپنی ہی ہنسی نکل گئی۔ وہ دھیمے سرد لہجے میں گرایا، جہالت، اول درجے کی جہالت، نہ شکل، نہ صورت، نہ جسم، نہ تعلیم، نہ علم، نہ تمیز۔ کیا سمجھ لیا بڑے ابا نے؟ داؤد ہی دنیا کا احمد ترین مرد رہ گیا ہے جو اس بوجھ کو اٹھائے گا؟ صفا کی ہنسی تھم گئی، چہرے سے پلو ہٹا دیا اور بڑی بڑی سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ابھی آپ نے کچھ کہا ہے یا میرے کان بجے ہیں؟ صفا نے تعجب سے اس کو دیکھا جو دنیا بھر کی بیزاری آنکھوں میں بھر کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر گزر گئی، وہ پلک جھپکائے بغیر اس کو دیکھے چلا گیا۔ اب صفا کو الجھن ہو رہی تھی۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے پاؤٹ بنا کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، کیونکہ داؤد اس کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ بڑبڑائی، سب جھوٹ بکواس ہے۔ کیا جھوٹ بکواس ہے؟ یہی جو کہانیوں فلموں میں دکھاتے ہیں اور جو سہیلیاں بکتی ہیں وہ سب بھی جھوٹ ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ یہی کہ شادی والے دن شوہر بیوی کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی قسمیں کھاتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ یہاں تو صاحب یوں دروازے کے ساتھ لگے کھڑے ہیں جیسے کسی بھی وقت بھاگ لیں گے۔ جب ان سب باتوں پہ غور کر رہی تھیں، کیا دلہن کو بھی غور سے دیکھا تھا؟ مطلب یہ کہ خیر ادھر آؤ۔ صفا نے سر نیچے کر کے گھوری لے کر داؤد کو دیکھا۔ کیا تعریف کرنے لگے ہو؟ ایسی ویسی، ادھر تو آؤ۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھال کر گرتی پڑتی بیڈ سے اتری۔ لہنگا اس قدر وزنی تھا کہ 2 لڑکیاں اس کو چلنے میں مدد دینے پر مامور رہی تھیں، مگر اب کوئی نہ تھا۔ خود ہی جیسے تیسے داؤد کے پاس گئی۔ داؤد نے اس کو بازو سے پکڑا اور شیشے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہیل کے بغیر وہ اس کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ صفا نے صدقے باری جاتی نظروں سے اپنے اور اس کے عکس کو شیشے میں دیکھا، پھر شرماتے ہوئے بولی، جیب میں کچھ ہے؟ کیا؟ ارے بھائی پیسے دیں۔ کس لیے؟ آپ کی اور اپنی نظر اتاروں؟ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ابھی نظر اتارنے کی بات کی ہے۔ ہاں کی تو ہے۔ نظر کس کو لگنی ہے؟ تمہیں؟ وہ ہم دونوں کو۔ بلڈی ہیل، وٹ؟
are looking like a ایک سیکنڈ. bloody hell, we are looking like a bloody hell. کیا؟ کچھ نہیں. میں اس وقت ذہنی طور پر اتنا فرسٹریٹڈ ہوں کہ تمہارے کسی بھی تک کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. جاؤ جا کر اپنی شادی کا جشن مناؤ. اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا انداز تلخ تھا. صفا نے ہونٹ بھینچ کر بڑی مشکل سے آنسو روکتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ کیا اس لیے کہ اس دن آپ کی بات نہیں سنی؟ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پہلے بابا آ گئے، پھر آپ خود ہی کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے. داؤد بے یقینی سے کتنی دیر تک اس کی شکل دیکھے گیا. دل میں سوچ رہا تھا، کیا یہ نارمل لڑکی ہے؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے. نہ جانے اس کے تاثرات میں ایسا کیا تھا جس پر داؤد نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. چلو ایک کام کرتے ہیں، غم کو غلط کرتے ہیں. اب تم اتنی بھی بری نہیں ہو کہ ون نائٹ سٹینڈ کا مزہ نہ دے سکو. کیا مطلب؟ مطلب نہ ڈھونڈو، ادھر آؤ. داؤد نے اپنی جیکٹ اتار کر لاپرواہی سے وہیں فرش پر پھینک دی. صفا نے پہلے جھک کر اس کی جیکٹ اٹھائی، الماری سے ہینگر نکال کر اس پہ لٹکائی. وہ اس عمل کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھتا رہا. یہاں زندگی کی واٹ لگ گئی، اس کو جیکٹ کی پڑی ہوئی ہے. غصے سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے ہینگر جھپٹ کر جیکٹ کھینچی اور واپس فرش پہ پھینک دی. صفا نے حیرت سے پہلے جیکٹ کو دیکھا، پھر داؤد کو. ایسا کیوں کیا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے. اچھا ہاں، ایسے کپڑوں کی بے ادبی ہوتی ہے. بھاشن نہیں، سن رہی ہو؟ بھاشن نہیں دینا ہے، بلکہ بہت اچھا ہوگا اگر تم کچھ بولو ہی مت، خاموش رہو. اچھا ایک بات بتاؤ، کیا بڑے ابا کو تم سے ایک ذرا سی بھی محبت نہیں ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر تمہیں کنویں میں دھکا دے دیا ہے. اللہ نہ کرے، انہوں نے تو میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. مجھے غور سے دیکھو، کہاں سے تمہیں اچھا فیصلہ لگ رہا ہوں؟ آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اتنے پیارے ہیں، آنکھوں کا رنگ اتنا خوبصورت ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، تمہارے لیے اگر کوئی لڑکا خریدنا ہی تھا تو تمہارے جیسا ڈھونڈتے، کوئی اندھا نہ بینا جو سچائی نہ دیکھ پاتا. صفا کے دل کو کچھ ہوا. کیا آپ شادی سے خوش نہیں ہیں؟ ارے کیوں نہیں، خوشی تو مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی. دل کر رہا ہے سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹوں. صفا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے داؤد کے ماتھے پہ آیا پسینہ پہنچ دیا. وہ ساکت رہ گیا. کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. تم جو کرنا چاہو کرو، میں چینج کر کے سونا چاہتا ہوں. بلڈی، فیٹ، اگلی، اگنورنٹ کاؤ. وہ خود تو واش روم میں بند ہو گیا، وہ رہ گئی انگریزی کا ترجمہ کرنے کو. فیٹ مطلب موٹا، اگلی مطلب بدصورت، کاؤ گائے. یہ کیا فکرہ ہوا؟ موٹا، بدصورت، گائے. ایک اور لفظ بھی تو بول کر گیا ہے. اگ 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 سے ہی تھا کچھ. خیر دفعہ ہو، جو بھی تھا. اب ابا نے داماد بھی کس انگریز کو بنایا ہے. کل گھر جا کر سب سے پہلے ڈکشنری منگواؤں گی. دروازہ کھلا، وہ چپ کر گئی. وہ اس کو اگنور کرتے ہوئے ساری بتیاں بند کر کے بیڈ پہ لیٹ گیا. بدتمیز انسان، اتنا پیارا ہے، اس کو تو بدتمیز کہنے کو بھی دل نہیں کرتا. اجی سنتے ہیں. وہ جا کر اس کے اوپر جھکی. جاہل عورت. کون؟ میری موت. اللہ معافی دیں، بھاڑ میں جاؤ. میں نے آپ کے لیے ایک گفٹ لیا تھا، منہ دکھائی میں دینا چاہ رہی تھی. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا. وہ موٹی موٹی شرارتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی. لاؤ، کدھر ہے گفٹ؟ واہ، بڑے ہوشیار ہیں، گفٹ کا سنتے ہی گھی شکر ہو گئے. دینا ہے یا میں سو جاؤں؟ اچھا بابا دیتی ہوں، غصہ ہی کر جاتے ہیں. جھک کر بیڈ کے نیچے سے ایک بڑا سا باکس نکالا، بڑے شوق سے داؤد کی طرف بڑھایا. داؤد نے باکس کو اپنے سامنے رکھا تو اندر سے کسی کے حرکت کرنے کی آواز آئی. داؤد نے ہاتھ پیچھے کر لیے، ٹانگیں کھینچ لیں. اس کے اندر کیا ہے؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ کھول کر دیکھیں نا. اب کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی ڈسٹرب ہوا ہو. داؤد نے بڑی آہستگی سے باکس کے اوپر
لگا لال ربن کھولا، باکس کا ڈھکن ہٹا کر اندر نظر ڈالی اور آنکھیں پھیل گئیں۔ کتے کا بچہ! ہائے، ایسے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کو گود میں اٹھا کر تو دیکھیں کس قدر حسین ہے۔ حسین اور کتے کا بچہ؟ دماغ تو ٹھیک ہے۔ ہائے اللہ، اب بھی غصہ! اور کیا کتے کا بچہ لگائی ہوئی ہے؟ پورے 2.5 لاکھ روپے لگا کر اسلام آباد سے منگوایا ہے، نایاب نسل کا کتا ہے۔ کیا یہ میرے لیے منگوایا تھا؟ تو اور کیا، منہ دکھائی کا تحفہ ہے، قبول کریں۔ اس قدر چھوٹے بچے کو ماں سے جدا کر دیا۔ اس کی تو آنکھیں بھی بند ہیں۔ نہیں، سویا ہوا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ ہاں، دیکھ سکتا ہوں کس قدر بڑا ہے۔ وہ اٹھا، باکس پکڑا اور جا کر کمرے کے باہر رکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھی گئی جو دوبارہ بیڈ پر لیٹ کر بتی بجھا چکا تھا۔ اس کو اتنی ٹھنڈ میں باہر چھوڑ دیا؟ بند گھر ہے، نہیں مرتا۔ اس قدر ظلم! وہ گئی، باکس اٹھا کر کمرے کے اندر لے گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بہت چھوٹا ہے، باہر سردی میں اکڑ جائے گا۔ میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، یہی غنیمت جانو۔ اس پلے کو باہر چھوڑ کر آؤ۔ صفا کو حقیقی دکھ ہوا۔ خود بھی باہر چلی جاتی ہوں، آپ سکون سے سو جائیں۔ ہاں شاباش، احسان کرو۔ سچ مچ چلی جاؤں؟ جی پلیز۔ یعنی واقعی چلی جاؤں؟ Why the hell are you so thick؟ ایکچولی یہاں اردو بھی، انگلش بھی اردو میں لکھی ہوئی ہے، that is the problem in reading۔ کیا؟ تمہارا سر۔ صفا نے باکس اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ لہنگا، جیولری اچھی خاصی آواز پیدا کر رہے تھے۔ باہر آئی، سارا ہال اندھیرے میں نہایا ہوا تھا، مگر وہ اس گھر میں آنکھیں بند کر کے گھوم سکتی تھی۔ 2 دروازے چھوڑ کر تیسرے کمرے کا دروازہ کھولا، بستر کے ڈھیر میں سے ایک کمبل اٹھا کر کمرے کے ایک کونے میں فولڈ کر کے رکھا، پھر باکس کو اس کے اوپر رکھا۔ اب تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی، آرام سے سونا۔ میں نے کام والی کو کہہ دیا ہے، صبح ہوتے ہی تمہیں دودھ پلا دے گی۔ صفا، اکرام صاحب کی حیرت بھرے سوال پہ وہ مکان کی انداز میں بولی، جی مامو جی، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا داؤد نے کچھ کہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، داؤد کی آواز آئی، ابو یہ کتے کو کمبل دینے آئی تھی، ٹھنڈ کافی ہے نا اس لیے۔ کتا کہاں سے آیا ہے؟ وہ جلدی سے بولی، اسلام آباد سے۔ اکرام صاحب نے مزید کچھ نہ پوچھا، لبوں پہ مسکراہٹ لیے وہاں سے چلے گئے۔ وہ آگے بڑھا اور صفا کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا لے کر کمرے کی جانب چلا گیا۔ کیا تماشا قسم کی عورت ہو! آپ مجھے بار بار عورت کیوں بول رہے ہیں؟ تو اور کیا کہوں، لڑکی ہو؟ اپنا سائز دیکھا ہے؟ کیا لڑکیوں والا ہے؟ اور اس لباس میں کس قدر بےہودہ لگ رہی ہو، بھالو کہیں کی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر جلتی کرتی لباس بدل کر آ گئی۔ بیڈ کی خالی سائڈ پہ لیٹ کر سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ اندھیرے میں آنکھیں کھول کر 100 تک گنتے ہوئے سونے کی کوشش کر رہی تھی جب کمر میں پڑنے والے مضبوط بازو نے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ نیکسٹ سین۔ خلاف معمول آج صفا کی آنکھ خود بخود کھل گئی تھی۔ باہر سے آنے والی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دن چڑھ چکا ہے۔ واش روم سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کمرے کے پردے کھولے، بیڈ کی پائنٹی پہ بیٹھ کر سوئے ہوئے داؤد کو دیکھے گئی۔ سوتے میں کس قدر پرسکون لگ رہا تھا۔ اس نے انگلی کے پور سے اس کے ماتھے پہ پڑے بال پیچھے ہٹائے۔ شرمیلی سی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا، پھر وہی لب اس نے داؤد کی پیشانی پر رکھے۔ جو بھی دل جلانے والی باتیں داؤد نے کی تھیں، خود ہی ان کا مداوا کر چکا تھا۔ اس وقت اس کو دنیا کا حسین ترین مرد معلوم ہو رہا تھا۔ سٹور روم میں رکھے باکس کا خیال آتے ہی وہ خاموشی سے کمرہ چھوڑ آئی۔ داؤد کی آنکھ ماں کے جگانے پہ کھلی تھی۔ سب سے پہلی نظر اس نے اپنے پہلو میں ڈالی، جسے ماں نے بھی محسوس کیا، سمجھتے ہوئے بولی، صفا تو کب کی نیچے گئی ہوئی ہے؟ پہلے تمہارے پپی کو ناشتہ کروایا، پھر تمہارے ابا کے ساتھ سیاست پہ گفتگو کرتے ہوئے لسی کے ساتھ ان کو سیب کاٹ کاٹ کر دیتی رہی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر واش روم میں بند ہو گیا۔ جب تک باہر آیا، ماں کمرہ سیٹ کروا کر صفا کا لہنگا ہینگ کر رہی تھیں۔ امی، آپ یہ سب رہنے دیں، پلیز صفا کو بلوا دیں۔
امی کے چہرے پہ پرسکون مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو بھیجا، جا کر دلہن سے بولو داؤد بلا رہا ہے۔ خود یہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھیں، میں تمہارے لیے لسی بھیجتی ہوں۔ نہیں ابھی نہیں، فی الحال کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ اس کی سنجیدگی بھانپتے ہوئے وہ اپنے خدشے کے تحت بولی، تم نے صفا سے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں بولا نا؟ نہیں۔ دیکھو بیٹا، میں مانتی ہوں سب تمہاری مرضی کے خلاف ہوا ہے، مگر صفا بہت اچھی ہے۔ امی، میں بچہ نہیں ہوں جس کو کھلونا دے کر بہلایا جائے۔ آپ پلیز جائیں اور جا کر اس عورت کو بھیج دیں۔ وہ خود ہی آ گئی، کچے پیلے رنگ کے جوڑے میں کھلی رنگت لیے، شاداب چہرے والی، مگر داؤد کو یہ سب نظر ہی نہ آیا۔ اس کا سارا فوکس اس کی فگر پہ تھا، چہرے کی گلائی پہ تھا۔ ماں کے جاتے ہی اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ صفا جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ جی؟ میں نے ہر بات ہر ایک کے ساتھ کی ہے، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں امید کر رہا ہوں کہ کم از کم تم سچائی کو قبول کرو گی۔ کس سچائی کو؟ اپنی اور میری سچائی کو۔ میں تو رات ہی آپ کو قبول کر چکی ہوں، اب کیا ہے؟ رات جو ہوا وہ کچھ نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر ہو بھی گیا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے۔ مگر خدا کے لیے جاہل عورتوں کی طرح ہر چیز کو رومانٹیسائز کر کے اپنی مرضی کے مطابق نکالنا بند کرو۔ تمہارے اور میرے درمیان نہ محبت ہے، نہ اٹریکشن ہے، نہ لسٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سن رہی ہو؟ نہ میں یہ تعلق قائم رکھنا چاہتا ہوں، نہ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہیں آج اسی وقت ختم ہونا چاہیے۔ ہمارا اکٹھے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ صفا ناسمجھی سے اس کو دیکھے گئی، پھر مضبوط لب و لہجے میں پوچھنے لگی، آپ کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے نا؟ کہیں کچھ ہل ول تو نہیں گیا؟ بدتمیزی مت کرو۔ آپ میری ذات کو ملیا میٹ کرنے والی باتیں کر رہے ہیں، میں تو بس آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے ایسی دنیا سے باہر کی بات نہیں کر دی جو سمجھ میں ہی نہ آ سکے۔ یہ بات آپ کو اب یاد آئی ہے نا؟ شادی کرنے کے بعد میرے باپ کا پیسہ لگوا دیا، میرے ارمان جگا دیے، اور صاحب اب فرما رہے ہیں ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں بن سکتا۔ تو کل 500 لوگوں کے سامنے نکاح کرنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ میں پھر سے کہوں گا، بلکہ خبردار کر رہا ہوں، تمیز سے بات کرو، ورنہ یہ گفتگو یہیں ختم ہوگی اور تم آج کے آج ہی واپس اپنے گھر بھیج دی جاؤ گی۔ وجہ؟ کس بات کی وجہ؟ مجھے ناپسند کرنے کی وجہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کپ کپ آ گیا، آنسو بھر آئے، جس پہ اس نے نفرت سے آنکھیں رگڑیں، جس پر وہ تھوڑا نرم پڑتے ہوئے بولا، تم بری لڑکی نہیں ہو، مگر میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر دیکھ کر خوش نہیں ہوں۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ پڑھی لکھی ہوں، امیر ہوں، خوبصورت ہوں۔ پلیز خدا کے لیے یوں نہ کرو، مگر تم خود انصاف کرو، کہاں سے خوبصورت ہو؟ رنگ گورا ہونے کو خوبصورتی نہیں کہتے، خوبصورتی کے کچھ معیار ہیں، اب یہی دیکھ لو۔ تمہارا تو لباس بھی عام پیمائش میں آنے والے سوٹ پیس میں نہیں بنتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا وزن رکھا ہوا ہے، پھر تمہیں اس میں کوئی عجیب بات بھی نہیں لگتی ہے؟ جو لوگ تمہیں لہنگے میں دیکھ کر لہنگے کی درگت پہ ہنس رہے تھے، تم ان کو دیکھ کر شرما رہی تھیں۔ میرے ماں باپ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ صفا کی مسکراہٹ مرجھاتی مرجھاتی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ عجیب دھوپ چھاؤں سا منظر تھا، چہرے پہ مرتی ہوئی مسکراہٹ، آنکھوں میں بھرے آنسو اور کپ کپاتے لب، جیسے ماں بچے کو ڈانٹ رہی ہو اور بچے کو یقین نہ آ رہا ہو، جیسے میری ماں مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ آنکھوں میں امید اور مایوسی بیک وقت ناچ رہی تھی۔ تو اس دن آپ مجھ سے اظہار محبت کرنے نہیں آئے تھے؟ اگر میں ایسا کوئی شوق پالوں تو میری نصیحت ہے، میری لاش کو چوک میں لٹکا دیا جائے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی، یا میں محبت کے قابل نہیں ہوں؟ ویمن، فار گاڈ سیک ویک اپ، اور مجھ سے فضول سوال و جواب کرنا بند کرو۔ تو میری پسند نہیں ہو، اور جو مجھے پسند نہیں وہ میرا نصیب نہیں بن سکتی۔ تحمل سے پوچھتے ہوئے وہ اپنے حوصلے پہ خود حیران ہوئی۔ تو شادی کیوں کی؟ ابا کا قرض اتارنے کے لیے۔ صفا نے جھکا سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا خوبصورت مکھڑا، آنکھوں کی سرد مہری، لہجے کی اکتاہٹ،
صفا کے دل پہ خنجر چلے تھے۔ کیسا قرض؟ بڑے ابا نے بہت بڑی سیاست کھیلی ہے اور اس سازش کا تمہیں وہ خود بتائیں گے، پر اتنا یاد رکھو وہ تمہارے لیے اچھا قابل لڑکا ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے ہیں، اس لیے بلیک میل کرنے کو میں مل گیا۔ پر میں اس جہنم نما شادی کو نہیں چلا سکتا ہوں، اس سے بہتر ہے ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے ان کو قسطوں میں قرض واپس کر دوں۔ مشکل ہوگا مگر میں اس کے لیے تیار ہوں۔ صفا کو لگا اب تو تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونکی گئی، پھر بھی وہ بولی، آپ جانتے نہیں ہیں گاؤں میں رشتہ داروں میں میری کتنی بے عزتی ہوگی، لوگ تو باتوں سے مجھے کچا چبا جائیں گے۔ صفا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کئی لوگ تو یہ کہیں گے میں بد کردار تھی جو شوہر دوسرے دن ہی مجھے چھوڑ گیا۔ کس زمانے میں بس رہی ہو؟ یہ 21ویں صدی ہے، یہاں ایسی تکیہ نوسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ جس معاشرے کی آپ اور میں پیداوار ہیں وہاں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کی سوچ نے وقت کے ساتھ ترقی کی ہے، ورنہ زیادہ تر تو آپ کے جیسے ہی ہیں۔ مجھ پہ تہمت لگنی ہے، میرا نام محفلوں میں گھروں میں موضوع گفتگو بنے گا، سارے ووٹ آپ کے حق میں جائیں گے کہ بیچارہ کس کے ساتھ باندھ دیا گیا، کرتا بھی تو کیا۔ میری لاؤبالی طبیعت آج میری سب سے بڑی خامی بن جائے گی، اس لیے مجھے ایک ڈیل چاہیے۔ میں آپ کے خاندان کی لڑکی ہوں، ہمارا بچپن ساتھ گزرا ہے، اتنا تو حق میرا بنتا ہے کہ میرے ساتھ اتنی سی رعایت برتی جائے۔ داؤد نے گہری سانس کھینچی جیسے اپنے ضبط کو آزما رہا ہو۔ کیا چاہتی ہو؟ خاموشی سے چلے جائیں، طلاق کی بات نہیں ہوگی۔ ناممکن، میں کوئی انچاہی اسٹرنگ اٹیچڈ نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ کوئی اتنا مشکل مطالبہ تو نہیں ہے، میں کون سا آپ کا دل مانگ رہی ہوں۔ جب تک میں اس صورتحال کو قبول نہ کر لوں طلاق کی بات نہیں ہوگی۔ کہا نا کہ ناممکن ہے۔ ادھر گھر والوں کو حقیقت معلوم ہونے کی دیر ہے، مجھے فون کر کر کے جینا حرام کر دیں گے۔ بیچاری صفا یہ، بیچاری صفا وہ، سمجھ رہی ہو؟ یہ نہ تمہیں جینے دیں گے نہ مجھے، اور میں یہ سب ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھولنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میرے حوالے سے آپ کو کبھی کوئی کال نہیں کی جائے گی۔ آپ کے سامنے کوئی میرا نام ہی لے جائے تو بن پوچھے طلاق بھیج دیجیے گا، بات ختم۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے طلاق اب ہو یا تب، جب ہم نے رشتہ ختم ہی کرنا ہے؟ تو آج کیوں نہیں تم اپنے لیے کوئی اور بکرا خرید کر؟ بس آپ نے بہت بول لیا اور میں نے بہت سن لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، آنسو صاف کیے اور اس کی جانب پیٹ کرتے ہوئے بولی، کمرے سے چلے جائیں۔ میرا کوئی پوچھے تو کہہ دیجیے گا صفا سو گئی ہے، فنکشن کے وقت اٹھ جائے گی، اس سے پہلے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ میں آج رات کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ اگر تم اپنا وعدہ قائم نہ رکھ سکو یا اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہو تو مجھے ایک میسج کرنا پڑے گا۔ اگلے دن طلاق کے پیپر بھیج دیے جائیں گے۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تو کمرے سے چلا گیا اور پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑ گیا۔ پورے 2 مہینوں سے وہ خوابوں کے جھولے میں جھول رہی تھی، دن رات ایک کیا ہوا تھا۔ کوئی 10 ڈیزائنرز رد کرنے کے بعد کہیں جا کر اس کو کسی کا لہنگا پسند آیا تھا۔ ولیمے کا جوڑا اس نے خود اسکیچ بنا کر ڈیزائنر کو دیا تھا کہ ایسا سٹائل اور کٹ چاہیے ہے۔ اچھے سے اچھی چیز پسند کرنے والی صفا کو زندگی نے یہ کیا دن دکھایا تھا؟ اپنے پورے گاؤں میں روب رکھنے والی لڑکی، مردوں پہ حکم چلانے والی، کیسے دھتکاری گئی؟ ششتر سی کھڑی مسلسل بند دروازے کو تکے جا رہی تھی۔ وہ جس کے کھانے میں نمک کم تیز ہو جاتا تو وہ شکایتوں سے سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی، اس وقت یوں لب بھینچے کھڑی تھی جیسے بولنا سیکھا ہی نہ ہو یا زبان ہی نہ پائی ہو۔ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنتے ہی اس کے وجود میں حرکت ہوئی، آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ چلتی ہوئی آ کر بیڈ کی اکٹھی کی ہوئی چادر پہ ترچھی لیٹ گئی، گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا لیا، دونوں بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے، اس چاہ میں آنکھیں موندھی کہ شاید بھیانک خواب یہیں ختم ہو جائے، دنیا ساری بند آنکھوں کے پیچھے خاموش ہو جائے، زندگی دوبارہ سے حسین ہو جائے، آگہی کے جو تیر چل چکے تھے واپس مڑ جائیں۔ بھلا انہونیاں بھی کبھی ہوئی ہیں؟ بھلا مقدروں میں لکھے دکھ بھی کبھی ٹلے ہیں؟ نہیں نا؟ تو صفا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آنکھیں موند لینے کے بعد بھی حقیقت وہیں کی وہیں رہی۔ اسی شام اس کے ولیمے کا فنکشن ہوا، بیوٹیشن نے اس کو تیار کیا، ہر کوئی اس کی
خاموشی کو شرم سے منسوب کرتا رہا۔ وہ خود کو بالکل نم محسوس کر رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن اپنے زور پہ تھا جب افشین نے اس کے کان میں گھستے ہوئے اس کو ہلایا۔ سالی کچھ تو بول، لگتا ہی نہیں کہ اپنی موٹی کے ولیمے پہ آئی ہوں۔ ایک دم بت بنی سب کو دیکھے جا رہی ہے۔ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، اچھا سن، وہ سندل نہیں ہے؟ ہوگی، ماں صدقے جائے، تم بولی تو، پر میں سنجیدہ ہوں۔ کون سندل؟ ارے فاطمہ باجی کی بہن جو پچھلے سال ان کے پاس رہ کر گئی تھی، جس کے ساتھ ہماری بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ یاد کر کے بے دلی سے بولی، ہاں وہ مر گئی ہے۔ وہ چونکی اور گردن موڑ کر اپنے برابر بیٹھی افشین کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسے؟ جو میں نے سنا ہے اس کے مطابق 2 ماہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ میکے آئی تو اس کا شوہر اس کو لینے ہی نہیں آیا، مگر جب اس کے گھر والوں نے اس کے سسرال سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہمارا لڑکا اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے سندل پاک لڑکی نہ تھی اور وہ اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہے گا۔ دونوں طرف کے بڑے بیچ میں پڑے۔ جب افشی اپنی بات بھول کر صفا کی طرف تشویش سے دیکھنے لگی، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے جو بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ صفو تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کانپ رہی ہو؟ پھر کیا ہوا؟ اس کی سانس ایسے بھولی ہوئی تھی جیسے اولمپکس میں دوڑتی آئی ہو۔ بات چیت ابھی چل رہی تھی، فیصلہ پنچایت کے پاس گیا۔ سندل کے شوہر نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اس کی بیوی کے اس سے پہلے کسی مرد کے ساتھ جسمانی تعلقات رہ چکے ہیں، لہٰذا ایسی بے حیا لڑکی کو سرعام سزا دی جائے۔ پنچایت کے فیصلے پہ اس کو مار دیا گیا۔ صفا کا سانس رک گیا، چہرہ پیلا فک، ہاتھ پیر پسینے سے بھیگ گئے۔ اس کی حالت دیکھتے ہی افشی نے پھپھو کو بلایا اور 1-2 لڑکیوں کے ساتھ مل کر صفا کو برائڈل روم میں لے گئے۔ وہ صوفے پہ چت لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی، پلکوں کی باڑ سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے۔ افشی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ پھپھو اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ بولتی کیوں نہیں؟ پریشان مت ہو بیٹا، اصل میں جوڑا بہت بھاری ہے، گرمی سے گھبرا گئی ہوگی، تھوڑا آرام کرتی ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ پر اس کا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ شوگر لیول لو ہوا ہوگا۔ تم جاؤ، ان لڑکیوں کو بھی لے جاؤ، کھانا کھاؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ ان کو سوچ گیا تھا صفا کی اس حالت کے پیچھے کوئی بات ضرور تھی۔ میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی ہوں۔ بیٹے بات مانتے ہیں، تم باہر جاؤ، نہ جانے لوگ کیا سمجھیں۔ اچھا میں چکر لگا کر آتی ہوں۔ افشی کے جاتے ہی پھپھو نے اندر سے دروازہ بند کیا اور صفا کے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بڑی نرمی سے پوچھنے لگی، صفا میری جان کیا ہوا ہے؟ جب سے نیند لے کر جاگی ہو یوں ہی کھوئی کھوئی سی ہو۔ صبح تو اتنی خوش تھی، مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ کیا داؤد نے کچھ کہا ہے؟ ہائی پھپھو، ان 2 الفاظ کو اس قدر رقت سے ادا کیا تھا کہ پھپھو نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آگے صفا کی بے قابو سسکیاں جو شروع ہوئیں تو بند باندھنا مشکل ہو گیا۔ پھپھو نے اس کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ بس میری بچی بس، مجھے بات بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ مجھ پہ بھی وہی الزام لگیں گے جو اس سندل پہ لگے، وہ مر گئی ہے۔ ہائے پھپھو، ظالموں نے مار دیا، مجھے بھی مار دیں گے۔ داؤد کا کیا جائے گا؟ میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھپھو اللہ کی قسم میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا ہے، میں ناپاک نہیں ہوں، پر اب میری کون سنے گا؟ کون یقین کرے گا؟ لڑکی کے بارے میں افواہ بھی اڑے تو بغیر تصدیق کے سچ مانی جاتی ہے۔ مجھے جب طلاق ہوگی سب یہی سمجھیں گے صفا ہی قصوروار ہے، صفا ہی بری ہے۔ پر وہ کہتا ہے یہ شادی نہیں چل سکتی ہے۔ میرا کیا قصور؟ میری کیا غلطی؟ اللہ نہ کرے اتنی بڑی بات کیوں بول رہی ہو؟ داؤد نے کوئی بکواس کی ہے؟ میں ابھی اس کو یہاں بلاتی ہوں۔ اگر اس نے تمہارا دل توڑا ہے وہ خود معافی مانگے گا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے داؤد، یہ شادی، میرا رشتوں کا مان، میری ہستی کا غرور، میرا اعتماد، میری خوشیاں، سب کچھ۔ ایک بات بتائیں، کیا آپ نے داؤد کی شادی مجھ سے اس لیے کروائی کیونکہ آپ نے بڑے ابا کے پیسے دینے تھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے فضول سوال و جواب کر رہی ہو؟ آپ نہ بتائیں۔ آپ کا نظر چرا کر بات کرنا مجھے سب بتا گیا ہے۔ اب ایسا کریں،
بڑے ابا کے ڈرائیور کو بلا دے، میں گھر جاؤں گی۔ تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر چل کر تھوڑی دیر باہر بیٹھنا، مہمان تمہیں گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ رہنے دیں پھپھو، ہمارے نقصان ہوئے ہیں، مہمانوں کی تو بچت ہونے دیں۔ ویسے بھی 2 دن کے بعد ہر گھر میں میری باتیں ہونی ہیں، وہی تحائف کافی ہوں گے، میرے جنازے کو کندھا دینے آ جائیں گے۔ پھپھو نے ایک دفعہ پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ کیا میری محبت پہ کوئی شک ہے؟ واللہ آج سے پہلے نہ تھی۔ میرا یقین کرو، جو بھی ہوا ہے، جو بھی ہوگا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ پہلے کیوں میرا ساتھ نہ دیا؟ مجھے کیوں خواب بننے دیے؟ کیوں نہ آئینہ دکھایا؟ ہاں بولیں، کہاں وہ سمارٹنس کا پہاڑ داؤد صاحب، اور کہاں میں؟ اس کے ساتھ میں نمٹ لوں گی۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے فٹ سے سارے آنسو صاف کر دیے۔ آپ اس سے بات نہیں کریں گی، کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا۔ ایسا ہوا تو وہ آج رات جانے سے پہلے مجھے طلاق دے کر جائے گا، اور اگر ایسا ہوا، اگر مجھے آج کی ہی تاریخ میں طلاق ہوئی نہ پھپھو، کل کا سورج میرے جنازے کے بعد غروب ہوگا۔ اسے دھمکی نہ سمجھیے گا، خالی لفظی نہیں، ایسا ہونا ہے۔ میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ یہی سمجھ لیں آج صفا مر گئی ہے، اور دیکھیں اس کا قتل بھی کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، اس کی کمر موٹی ہے۔ پر ہوں تو میں بھی انسان چھوڑ جانور بھی ہوتی تو آپ کے بیٹے کو تب بھی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ میری یوں تسلیل کرتا، مجھے روند کر کہتا ہے تمہارا میرا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر ایسا تھا تو اس نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ اتنا ارادے کا پکا تھا تو پہلے کیوں نہ بھاگ گیا؟ منگنی توڑ دیتا، مجھے دکھ ہوتا، پر یوں رسوا تو نہ ہوتی۔ میری ہستی پہ یوں سوال نہ اٹھتے جیسے اب اٹھیں گے۔ پھپھو منہ پہ ہاتھ رکھ کر پہلی دفعہ کرسی پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں۔ دل حیرت سے سہم سا گیا تھا۔ ایک بات تو صاف تھی، یہ سب کیا دھرا داؤد کا ہی ہے، مگر اس میں ان کو اپنا قصور بھی نظر آ گیا۔ پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ باپ بیٹے کی انا کا نہیں، یہ تو انسانی جانوں کا مسئلہ تھا۔ نہ پھپھو نے کسی سے ذکر کیا، نہ کوئی اس سے سوال جواب کر سکا، اور داؤد اکرام ملک سے چلا گیا۔ شادی کے تیسرے دن وہ لٹی پٹی سی اپنے دادا کے پاس واپس پہنچ گئی، روئی، چیخی، چلائی، اور پھر خوشی کی بکل اوڑھ گئی۔ سارا دن اپنے کمرے سے تو دور بیڈ سے ہی نہ نکلتی، کھانے کی ٹرے جاتی ویسے کی ویسے واپس آ جاتی۔ پھپھا پھپھو ہر روز آتے، مگر وہ ان سے نہ ملتی۔ بڑے ابا ہار مان چکے تھے۔ افشی اس کے ساتھ چپکی بیٹھی رہتی، زبردستی کچھ کھلا دیتی، کبھی اس کی منتیں بھی کام نہ آتی۔ 1 مہینے کے بعد صفا نہ رہی، صفا کا سایہ رہ گیا۔ آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے، اس کا جسم سوکھ گیا، لب ایسے معلوم ہوتے جیسے کبھی مسکرائے ہی نہ ہوں۔ 2 دن گزر جاتے، وہ ایک لفظ نہ بولتی۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ افشین ڈرائیور کے ساتھ اس کو ہاسپٹل لے گئی، جہاں اس کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ایک تو کمزوری بہت زیادہ ہو چکی تھی، دوسرا ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوا اس کے جسم میں 1 نہیں 2 جانیں پڑ رہی تھیں۔ یہ خبر ابھی بس افشین تک ہی تھی۔ پھپھو کو جیسے ہی اس کی بیماری کا علم ہوا، وہ ہسپتال پہنچ گئیں۔ گھر پہ چونکہ کوئی نہیں تھا جو ان کو لے کر آتا، اس لیے انہوں نے جیٹھ کے بیٹے کو فون کیا۔ ایوب اسی وقت آ گیا۔ اس دن ایوب نے صفا کو شادی کے بعد پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پہلے تو پہچانا ہی نہیں، پھر حیرت کی زیادتی سے وہیں کا وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ ایک فربی سی نرس کمرے میں آئی۔ صفا اس کو دیکھ کر ہنسی اور حقیر لہجے میں مذاق اڑاتے ہوئے بولی، بلڈی فیٹ کاؤ۔ نرس اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے کو آگے بڑھی۔ تمہیں اثر نہیں ہو رہا؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ موٹی، تم مر جاؤ، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، تم انسان ہی کب ہو؟ یو آر اے بلڈی فیٹ کاؤ۔ نہیں، وہ کہتا تھا بلڈی اگلی فیٹ کاؤ۔ اس کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے بدصورت موٹی گائے۔ ایوب بیٹھ کے قریب آیا اور صفا سے بولا، بھابھی آپ کی یہ حالت اگر بھائی کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہی کہوں گا اچھا ہوا جو وہ نہیں رہے۔ چند گھنٹوں کے ساتھ کا یہ اثر ہے۔ تو ایوب کی بات منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ صفا نے بیڈ سے نکل کر اس کے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا تھا۔
کمرہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل تھم گیا، جس میں فقط صفا کی آواز گونجی۔ یہ کیا زبان استعمال کی ہے؟ استغفار کرو اور کہو اللہ اس کو لمبی زندگی دے۔ کس دل سے تم نے کہہ دیا کہ وہ نہیں رہا؟ ایوب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کہاں سے طاقت آئی اتنا زور کا تھپڑ مارنے کی؟ اور اپنے دکھتے گال پہ ہاتھ رکھا، صفائی دیتے ہوئے بولا، میری مراد ان کا آپ کی زندگی سے جانے کا تھا، دوسرا مطلب نہیں تھا۔ کہاں گیا ہے؟ یہاں ہے، یہاں۔ اس نے اپنے دل پہ شہادت کی انگلی ماری۔ تبھی بڑے ابا بھی پہنچ گئے۔ افشین نے انہیں بلایا تھا۔ پھپھو اس کے قریب آئیں اور تمہید باندھتے ہوئے کہنے لگیں، تمہیں بہت کمزوری ہو گئی ہے، 1-2 قدم چلنے سے ہی تمہاری سانس پھول جاتی ہے، تم ایسی حالت میں مزید امتحان سے گزرنا مول نہیں لے سکتی ہو۔ بات کرنے کے ساتھ جب پھپھو نے اپنے آنسو صاف کیے تب اس نے غور سے سب کے چہرے پڑھے، تب چونکی اور فٹ سے پوچھ ڈالا، کیا ہوا ہے؟ تمہاری پریگننسی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ کمرے میں سوئی گرتی تو اس کی آواز بھی شور ثابت کر دیتی۔ پھپھو اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے مسلسل آنسو پوچھ رہی تھیں۔ بڑے ابا اپنی چھڑی کا سہارا لیے کھڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ افشی ڈر کے مارے سانس روکے ہوئے تھی کہ نہ جانے کیا رد عمل ہونا ہے۔ ایوب کمرے سے نکل گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کہتی ہیں تم بہت کمزور ہو، تمہارا جسم 1 جان کی خوراک پوری نہیں کر سکتا، کجا کے 2 کی، خون کا 1 قطرہ نہیں ہے۔ پریگننسی کا ٹرمینیشن کرنا پڑے گا، مگر اس میں بھی رسک ہے، تمہارے اندر اس وقت اتنی سی بھی طاقت نہیں ہے کہ… میں پریگننٹ ہوں؟ آپ نے یہی کہا نا؟ پھپھو اب باقاعدہ رو رہی تھیں، منہ سے بولنے کی بجائے گردن ہلا کر جواب دیا۔ صفا چپ چاپ لیٹ گئی۔ پھپھو سمجھاتے ہوئے گویا ہوئیں، سائٹ میز پہ یہ جو 2 گولیاں نرس رکھ گئی ہے، جب بھی خود کو تیار محسوس کرو یہ گولیاں کھا لینا۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے لیٹی غیر مرئی نقطے کو دیکھے گئی۔ افشین آ کر بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ صفی، کچھ کہو گی نہیں؟ صفا نے بھرائی آنکھوں سے افشین کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، اب سے تمہیں میری منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، خود ہی کھانا کھا لیا کروں گی۔ نہیں، دیکھو اس دفعہ گولی کھا لو، بچے اللہ پھر دے دیں گے۔ دماغ ٹھیک ہے؟ وہ مجھے چھوڑ گیا، میں اپنے بچوں کو چھوڑ دوں؟ پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟ اور کتنی عورتوں کو جانتی ہو جو شوہر سے علیحدگی کے بعد میری طرح خود کو موت کے منہ میں لے کر جاتی ہیں؟ میں بے حس نہیں ہوں، اور میرے جیسے لوگ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ یہاں تو بات میرے بچوں کی ہو رہی ہے، جن کے لیے میں اپنی جان بھی دے دوں۔ اگر بچے رکھو گی تو تمہارے اپنے بچنے کے چانسز کم ہیں۔ اپنی حالت دیکھیے، ڈاکٹر کہتی ہے مس کیریج بھی ہو سکتا ہے، ہونے دو۔ اگر سب خود سے ہوتا ہے تو ہونے دو، مگر میں اپنے بچوں کا قتل نہیں کروں گی۔ افشی کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ ڈاکٹر نے آ کر سارے رسک گنوائے، جس پہ وہ جوش سے بولی، اب سے تنگ نہیں کروں گی، وقت پہ کھانا کھایا کروں گی، دودھ بھی پینا شروع کر دوں گی، سب کچھ کھاؤں گی۔ ڈاکٹر اس کو ٹوکتے ہوئے بولی، ایک دم سے تم نارمل روٹین میں نہیں جا سکتی ہو، دھیرے دھیرے سے پورشن پہ کام کرنا ہوگا، ورنہ تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر اسپات میں ہلایا۔ اسی دن اس کو بہت سی دوائیوں اور ہدایتوں کے ساتھ گھر لے آئے۔ اس نے جو جو وعدے کیے تھے سب پورے کیے، مگر بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد بہت بری طرح پوسٹ ناتل ڈپریشن کا شکار ہوئی۔ جو گالوں کی سرخی واپس آنا شروع ہوئی تھی وہ پھر سے متاثر ہو گئیں، مگر یہاں بھی اس کے دوستوں اور فیملی نے اس کی مدد کی، اکیلا نہیں چھوڑا۔ آہستہ آہستہ اس کو زندگی کی جانب لے آئے۔ نیکسٹ سین۔ پھپھو آپ اتنی اداس کیوں لگ رہی ہیں؟ مدیحہ صفا کی آواز پہ چونکیں، جو نہ جانے کب آ کر ان کے برابر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بچے کہاں ہیں؟ ان دونوں کو باہر کوئی غبارے والا نظر آ گیا ہے، تاہا کی شامت بلا کر ساتھ لے گئے ہیں۔ اب واپس تبھی آئیں گے جب یا تو غبارے والے کے پاس غبارے ختم ہوں گے یا تاہا کی جیب سے پیسے۔ مدیحہ مسکرانے لگی۔ اگر آپ بتانا نہیں چاہتی ہیں تو میں دوبارہ نہیں پوچھوں گی۔ وہ شرمندہ ہے۔ کون؟ داؤد۔ داؤد اپنے کیے پہ شرمندہ ہے۔ پھپھو، شرمندہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وقت تو بہتے پانی کی طرح گزر کر بہت دور جا چکا ہے۔ کیا وہ اب تمہارے دل سے نکل گیا ہے؟ بہت دیر کا پھپھو۔ بعض اوقات ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے غلط رویے کی بنا پر ہمارے دلوں سے اپنا مقام کھو دیتے ہیں۔
वो खुद ही मोहब्बत को ख़त्म कर देते हैं। आपके बेटे ने भी ऐसा ही किया है। अब ना जाने क्यों बुझी हुई चिंगारियों को हवा देकर आग ढूंढना चाह रहा है। वो कल का घर से निकला हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। कहाँ जाना है फूफो? यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। घर से निकलते वक्त वो काफ़ी जज्बाती बातें कर रहा था। आप मुझे क्यों बता रही हैं? सफ़ा, माफ़ कर देने वालों का बड़ा रुतबा होता है। उस वक्त मैरिज हॉल वलीमे के मेहमानों से कचाकच भरा हुआ था और वो दोनों एक मेज़ के गिर्द बैठी सरगोशियों में बोल रही थीं। फूफो, आप... उसकी बात वहीं रह गई, क्योंकि जिन स्पीकर्स से म्यूज़िक छिन कर आ रहा था, म्यूज़िक बंद होकर जो आवाज़ आई थी उसको पहचानते ही दिल ने एक धड़कन मिस की थी। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, अगर आप लोग कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद एक हस्ती से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उसका गंभीर लहजा सुनते ही सफ़ा का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। पहले उसकी आवाज़ ही आई थी, फिर स्टेज से एक झलक भी दिखाई दी। मलकजा सा शिकन आलूद लिबास, चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी। आज पहली दफ़ा उसकी बाल लापरवाही से पेशानी पे बिखरे हुए थे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक टिप टाप रहने वाला मर्द आम से हुलिये में था, और ये बात सफ़ा से बेहतर कौन जान सकता है कि वो किस कदर हसीन लग रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर ही सफ़ा को अपने चेहरे से धुआं निकलता महसूस हो रहा था, और वो कह रहा था, यहाँ पे मौजूद मेरी फैमिली के लोग तो मुझे जानते ही हैं, वो भी भगोड़े के नाम से। जो लोग नहीं जानते उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा, मैं एक नादिम शख्स हूँ जो इस वक्त अपनी बीवी से माफ़ी मांगने आया है। और माफ़ी आप सबके सामने क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि उसको सबके सामने तकलीफ़ देकर गया था। जो लोग साहिब औलाद हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, अपने बच्चों की शादी के फैसले करते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें, दो लोगों के दरमियान ज़हनी हम आहंगी ज़रूर हो। नवाल जैसी बेटियां फराज जैसों को ना सौंप दिया करें, ना सफ़ा के मामले में किसी दाऊद का एतबार किया करें। ये लोग इन नाजुक दिलों को तोड़ मोड़ कर फेंक देते हैं। मुझे आज से पहले कतई इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कैसे हमारी ज़बान से निकले अल्फाज किसी की शख्सियत तबाह कर सकते हैं, और ना ही इस बात का अंदाज़ा था कि अगर मोहब्बत हो जाए तो वो कैसे आपको दुखों के करीब कर देती है। मेरी शादी मेरे वालिदैन की मर्ज़ी से हुई थी, और जिसके साथ शादी हुई थी मैंने उसको समझने जानने में एक दिन भी ज़ाया नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया? इसकी सबसे बड़ी वजह उसका ज़ाहिर था, क्योंकि वो मोटी थी। मैं आज बड़ी शर्मिंदगी से अपनी ज़ात के इस ऐब को मान रहा हूँ। मैंने उस पर राइज़नी की, आवाज़ कसी, उसका मजाक उड़ाया, उसके साथ हित्तक आमेज़ रवैया इख्तियार किया। अब ये समझ आया है कि कमी उसमें नहीं मुझ में थी। मेरे अंदर एहसास-ए इंसानियत, इख्लाकियात, किस किस बात की कमी न थी, जो मैं खुशपसंदी में अंधा हो गया, क्योंकि मैं तो बहुत तालीम याफ्ता था, कमाऊ सबूत था जिस पे मरने वाली लड़कियों की एक लंबी लाइन थी। सफ़ा के दिल पे घूंसा पड़ा। उसने ये नहीं कहा था कि लंबी लाइन थी, बल्कि सच बोल रहा था। उस पे मरने वालियों की लंबी लाइन ही है। वो साकित बैठी उसी को सुन रही थी जिसने सारे हॉल को अपनी आवाज़ की गिरफ्त में लिया हुआ था। कभी कभी हमारे गुरूर का सर इतना ऊंचा हो जाता है कि हमें अपने आगे दूसरा कोई इंसान ही नहीं लगता। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, जिसको मैंने हकीर समझा, उसने मुझे 2 बेटे दिए हैं जो इस कदर पुरएतमाद और प्यारे हैं कि मैं फ़कत 4 दिन पहले उनसे पहली मर्तबा मिला हूँ, मगर उनका पुरस्कार हो गया हूँ। मैं आज इन सब के सामने सफ़ा तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम्हारी जगह पे इस वक्त मैं होता तो शायद मैं दूसरी दफ़ा पलट कर इस माफ़ी की जानिब देखना भी पसंद ना करता, मगर चूँकि तुम मुझसे अच्छे इंसान हो तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद तुम मुझे माफ़ कर दो। दरमियान में इतना फासला होने के बावजूद वो उसकी नज़रों को अपनी आंखों से जकड़े बोल रहा था। वो हाथ में माइक पकड़े स्टेज से कूद कर उतरा और जैसे अनजानी कुव्वत के तहत सफ़ा की जानिब खिंचा चला आया। आकर उसके बिल्कुल सामने अकड़ू बैठ गया। सफ़ा मुंह खोले फैली आंखों समेत इस कदर करीब से उसके चेहरे को देखी जा रही थी। मैं गलत था।
بہت برا ہوں، تمہیں فراموش کیا، مگر اب یہ عالم ہے صفا کہ جب سے تمہیں دوبارہ سامنے پایا ہے تمہارا چہرہ نظروں سے جاتا ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی کسی سے بالآخر محبت ہو گئی ہے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اپنے لرزتے لب کو دانتوں تلے دبا کر کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ہچکی بھرتے ہوئے بولی، یہ چہرہ تو فانی ہے، میں اس چہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس چہرے کی بات کر رہا ہوں جو اپنی اولاد کو آغوش میں لے کر محبت لٹاتا ہے، جس نے یہ اتنی پیاری فیملی چلائی ہوئی ہے، جس نے اپنی کمزوریوں کو اپنی قوت بنایا ہے۔ معاف کرنے کے لیے جتنا وقت چاہو لے لو، میں انتظار کر لوں گا، مگر مجھے دوسرا موقع دے دو۔ مجھے اپنے رویے سے ان تلخ باتوں کو مٹانے کا فقط ایک موقع دے دو۔ اگر اپنے دل میں اتنی گنجائش بھی نہ پاؤ صفا، تو مجھے اپنے گھر کا نوکر رکھ لو۔ وہ سرخ ہوتی نظریں اس کی بھرائی آنکھوں میں ڈالے بول رہا تھا، اپنے دروازے کا چوکیدار رکھ لو، اپنے بچوں کا خانسامہ مان لو، ڈرائیور کی نوکری دے دو، جو کہو کی کرنے کو تیار ہوں، پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم انکار کر دو گی تو میں تم سے ایک فرمائش کرتا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی، کیا؟ مجھ سے شادی کر لو۔ صفا نے ٹشو میں آنسو جذب کرتے ہوئے جواب دیا، اگر میں ہاں کر دوں گی تو ان سب کا کیا بنے گا جن کے ساتھ تمہارے دن رات گزرتے ہیں؟ داؤد نے اپنی قمیض کی آستین کے ساتھ آنکھوں کی نمی پونچھی اور ہنستے ہوئے بولا، ان کو تم پہ قربان کر دوں گا۔ میں انکار کر دوں تو میں تمہارے گھر کے باہر کیمپ ڈال لوں گا، خیمہ لگا کر وہیں پہ رہا کروں گا، اور تب تک رہوں گا جب تک تم ہاں نہیں کرو گی۔ میں پھر سے موٹی ہو جاؤں گی۔ میں تمہارے لیے وہ والا گانا گایا کروں گا۔ کون سا؟ وہ نظروں میں شرارت لیے بولا، ہائے نی میری موٹو۔ صفا کی ہنسی نکل گئی۔ داؤد کو ایسا لگا جیسے بادلوں میں سے سورج نکل آیا ہو۔ اگلے پل وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، میں نے جتنی دفعہ تمہاری اور لڑکیوں کے ساتھ تصویریں دیکھی ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر تمہیں اور ان کو 101 گالیاں دی ہیں۔ داؤد نے سر پیچھے کو گرا کر جاندار کہا مارا۔ وہ براہ راست داؤد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تم سے بہت شدید محبت ہو گئی تھی۔ داؤد کا چہرہ دھندلا جاتا تو وہ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑ لیتی۔ میرا دل کرتا تھا میں تمہیں فون کروں، مگر افشین اور ایوب روک لیتے تھے۔ پھر مجھے اپنا وعدہ یاد آ جاتا تھا تو ڈر کے مارے کچھ دن نکل جاتے کہ اگر تمہیں فون کیا تم طلاق بھیج دو گے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ صفا، یہ آدمی کب سے تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے؟ اگر تنگ کر رہا ہے تو بتاؤ، میں گارڈ کو بلا کر اس کو باہر بھگوا دیتا ہوں۔ میرے ولیمے کے فنکشن میں اپنی لو سٹوری کھول کر بیٹھ گیا ہے۔ ایوب کی بات پر داؤد جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ آ جاؤ صالح صاحب، پہلے میں تمہارا حساب چکتا کر دوں، جس کو کباب میں ہڈی بننے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ صفا نے گھبرا کر داؤد کو بازو سے پکڑ کر واپس کھینچا اور داؤد کو اپنے پیچھے چھپا کر ایوب کو سمجھاتے ہوئے گویا ہوئی، نہیں وہ تنگ نہیں کر رہا، بس بات کر رہا ہے۔ یہ کوئی شریف لوگوں کے کام ہے؟ امریکہ میں اپنی شرم و حیا بھی چھوڑ آیا ہے۔ کہہ رہی ہوں نا کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ وہ صرف بات کر رہا ہے۔ سارے ہال میں دھیمی دھیمی ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ ایوب کا مذاق سمجھنے کی بجائے دونوں کی گزشتہ لڑائی کا سوچ کر گھبراہٹ کے مارے دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر رہی تھی، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں پھر سے ایک دوسرے کو گھونسے مکے نہ مارنا شروع ہو جائیں۔ داؤد تو صفا کی اس ادا پہ میسمرائز کھڑا اس کو دیکھے جا رہا تھا جو اس کو اپنے پیچھے چھپا کر ایوب کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داؤد نے صفا کا ہاتھ پکڑا اور ایوب سے بولا، او بھائی، تمہارے تعاون کا بہت شکریہ، مگر اب تم اپنا ولیمہ انجوائے کرو، میں اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ ہال میں گونجنے والی تالیوں اور ہوٹنگ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے صفا کو ساتھ لے کر ہال سے نکل گیا، جہاں وہ دونوں بھائی طاہا کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے جس کا انجن سٹارٹ تھا۔ داؤد نے اگلا دروازہ صفا کے لیے کھولا، اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ طاہا پچھلی سیٹ سے اتر گیا۔ داؤد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔
مما ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری جان ڈرائیور سے پوچھو۔ اس طرح سرے عام تو مجھے اپنی جان نہ کہو، گاڑی چلا رہا ہوں وہ بھی بچوں کے ساتھ۔ پہلے ہی خاصا نروس ہو رہا ہوں۔ خوش فہمی کی بھی حد ہوتی ہے، میں سلیمان کو کہہ رہی تھی۔ اب لگے ہاتھ یہ بھی بتا دو ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تجدید وفا کرنے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ نیا نکاح کرنے۔ وہ کیوں؟ میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ پہلے نکاح کو ویسے بھی عرصہ گزر گیا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ ایک مسجد میں پہنچے جہاں چاروں نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام مسجد جنہوں نے ان کا پہلا نکاح پڑھایا ہوا تھا انہوں نے ہی دونوں کا دوسرا نکاح پڑھوایا۔ گواہان میں ان کے بچے اور 4 بزرگ شامل تھے۔ نیکسٹ سین۔ سلامہ بچوں کو سلانے کے بعد وہ کچن میں آئی۔ جی باجی، صاحب کے لیے بادام بھگو دیے؟ نہیں باجی، ابھی برتن دھونے کے بعد فوراً بھگو دوں گی۔ میری پیاری سلامہ، تم حسب عادت بھول جاؤ گی اور صبح وہ غصہ کرے گا۔ باجی، پاجی کہتے ہیں ایک دن ناگا بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا، سلامہ نے داؤد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جس پہ وہ مسکراتے ہوئے خود ہی کیبنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ تمہارا دل رکھنے کو کہتا ہے۔ ویسے اس کو بچپن سے عادت ہے ناشتے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے سردئی پیتا ہے، لازمی۔ اس دوران اس نے مٹی کے پیالے میں بادام نکال کر ان کو پانی میں ڈبو دیا۔ آپ رہنے دیں، میں کر دیتی ہوں۔ آپ نے کھانے پر جانا ہے، جا کر تیار ہو جائیں۔ تیار ہونے ہی جا رہی تھی، تم برتن دھو کر بچوں کے پاس ہی سو جانا، ہم لوگ جلد ہی آ جائیں گے۔ پھر اپنے کمرے میں چلی جانا۔ جی باجی، بے فکر ہو کر جائیں۔ وہ سر ہلا کر جواب دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ نارنجی رنگ کا سوٹ منتخب کرنے کے بعد ہلکا سا میک اپ کیا، بال بنائے، لباس تبدیل کر کے بیٹھ گئی، بس جوتے پہننے تھے۔ گھڑی پہ نظر ڈالی، 9:15 ہو رہے تھے۔ بڑبڑاتے ہوئے بولی، راستے میں ہی ہوگا، اتنی دیر اپنی ای میل دیکھ لیتی ہوں۔ صوفے پہ بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھا۔ لاگ ان کرنے کے بعد جو پیج آگے کھلا ملا وہ داؤد کے فیس بک پہ کسی کا میسج باکس تھا۔ کل رات داؤد اس کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ وہ ارادتاً نہیں پڑھ رہی تھی مگر نظریں داؤد اور بنش کی گفتگو پہ دوڑ رہی تھیں۔ تمہیں دیکھے ہوئے پورا 1 سال گزر گیا ہے۔ میں پاکستان آتے ہوئے پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ تم سے ملاقات ضرور کرنی ہے۔ مسڈ یو ٹو۔ کیا خیال ہے ڈنر پہ ملا جائے؟ کیوں نہیں، اپنا نمبر دو، میں کال کروں گا۔ آگے ایک فون نمبر تھا۔ اس کے بعد داؤد کی جانب سے کوئی جواب نہیں کیا ہوا تھا۔ صفا نے ٹیب بند کر دیا۔ 1 سال میں یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کے ذاتی پیغامات پڑھے تھے۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ اپنی ای میلز چیک کرنے کے بعد فیکٹری کی ویب سائٹ پہ موجود لوگوں کی رائے والا حصہ پڑھنے کے بعد ایک عدد اسکیچ بھی بنا چکی تھی، مگر داؤد کی آمد کے آثار دور دور تک نظر نہ آئے۔ اس دفعہ کلاک پہ نظر پڑی تو حیرت ہوئی، اتنا وقت وہ لیپ ٹاپ پہ لگی رہی تھی۔ 11:30۔ اب اس کے منہ کا ذائقہ بدل چکا تھا۔ اگر وہ ابھی گھر آتا پھر بھی صفا ڈنر پہ جانے کا ارادہ بدل چکی تھی۔ لباس بدل کر بیڈ پہ لیٹنے سے پہلے اپنے اور بچوں کے کمرے کا درمیانی دروازہ کھول کر سرگوشی میں سلامہ سے مخاطب ہوئی۔ سلامہ، جی باجی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ باجی، باہر نہیں جانا؟ نہیں، آج نہیں جا رہے۔ اچھا باجی۔ سلامہ کے جانے کے بعد اس نے کمرہ اندر سے بند کیا، درمیانی دروازہ کھلا چھوڑ کر اپنے بیڈ پہ نیم دراز ہو کر پھر سے اسکیچ بک پکڑ لی۔ 10 ڈیزائن بنانے کے بعد نیند کی وادیوں میں کب اتری اس کو پتہ نہیں چلا۔ دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، جلدی میں بیڈ سے اتر کر دروازہ کھولا۔ سامنے داؤد ماتھے پہ تھکاوٹ اور اکتاہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بولا، یار چابی کیوں دروازے میں رکھی ہوئی تھی؟ اور جب ہال کا دروازہ لاک تھا تو اس کو لاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صفا نے وقت دیکھا، صبح کے 2:45۔ آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کبھی بھی اتنا لیٹ نہیں ہوا تھا۔ رات والی چیٹ دماغ کی اسکرین پہ روشن ہوئی۔ شیطان نے پوری طرح حملہ کیا۔ تو کیا یہ ساری رات اپنی سابقہ معشوق کے ساتھ گزار کر آ رہا ہے؟ اتنی سوچ دماغ میں آنے کی دیر تھی، صفا کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا۔ اسی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی، گھر میں ایک یہی کمرہ تو نہیں ہے نا؟ کیا ضرورت تھی دروازہ بجا بجا کر میری اور بچوں کی نیند خراب کرنے کی؟ کسی بھی کمرے میں سو جاتے۔
بہت معذرت بیگم صاحبہ آپ کے آرام میں خلل ڈالنے پر، مگر اب تو جاگ گئی ہو. ذرا کپڑے نکال دو، میں بہت اکا ہوا ہوں. جس کی زلفوں میں انگلیاں پھیرتے رات گزری اس کو ہی ساتھ لے آتے نا، تاکہ آ کر وہ تمہارے کپڑے نکالتی، کھانا دیتی، تمہاری ٹانگیں دباتی. مجھے کیا اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے؟ وہ ہنسا. ہیں کیا بول رہی ہو؟ صفا کو اس کے دانت دیکھ کر آگ ہی تو لگ گئی. میں نے تم پہ اعتبار کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی. تم کل بھی ایک کھلاڑی تھے، آج بھی کھلاڑی ہو. میں ہی سدا کی پاگل تھی جو سب کے سامنے کیے جانے والے اس فلمی انداز پہ مر گئی. تم جھوٹے ہو اور ڈائلاگ بازی میں تمہارا ثانی کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے بڑا بیوقوف پیدا ہی نہیں ہوا. تم واقعی میں اس وقت پاگل لگ رہی ہو. تو کیوں اپنا قیمتی وقت اس پاگل کے منہ لگ کر ضائع کر رہے ہو؟ جاؤ. کہاں جاؤں؟ انہی ماؤں کے پاس جن کو مس کرتے ہو. کس کو مس کرتا ہوں؟ مجھے کیا پتا، کوئی ایک ہو تو نام بھی یاد رہے. صفا نکلو یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے. پٹنے والی باتیں کر رہی ہو. اس وقت یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں کوئی چیز اٹھا کے تمہارے سر پہ مار دوں گی. ہائے اللہ جی، مجھے محبت بھی ہوئی تو کس سے؟ ایک دھوکے باز ٹھرکی انسان سے. پتہ کیا، میں جا رہا ہوں، تم اپنے حواس پہ نہیں ہو. بھاگ جاؤ جیسے پہلے بھاگے تھے بھگوڑے انسان. داؤد نے غصے سے اس کو دیکھا اور خاموشی سے بچوں کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا. اب صفا کو اس بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس طرح کمرے سے گیا کیوں ہے، بھلا یہی سوتا. پیر پٹکتی خود بھی کمرے سے نکل کر ڈائننگ روم میں آ گئی. آدھا گھنٹہ کروٹیں بدل بدل کر بڑی کوشش کر لی مگر نیند نہیں آئی. جب پوری کوشش کرنے پہ بھی فائدہ نظر نہ آیا تو کچن میں جا کر کافی کا کپ بنایا. آتے ہوئے کمرے سے لیپ ٹاپ اٹھانے گئی تو درمیانی دروازے کے قریب کان لگا کر سنا. داؤد کے کھراٹے سن کر آنکھیں بھر آئیں. میرے بغیر کیسے مزے سے سو رہا ہے کمینہ. اگلے چند گھنٹے نیٹ فلکس پہ گزرے. پورے 8 بجے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی. دونوں بھائیوں کے درمیان وہ سو رہا تھا اور سلیمان کے پیر باپ کے سر پر رکھے ہوئے تھے. عفان کا سر اس کے پیٹ پر تھا. داؤد پھر بھی گہری نیند میں تھا. اس نے بڑی احتیاط سے سلیمان کو جگا کر بیڈ سے اتارا، پھر اسی طرح عفان کو. دونوں کو باہر لا کر منہ دھلائے، تیار کیا، ناشتہ کروایا اور خود ہی نرسری چھوڑنے گئی. واپس آئی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی. ہیلو، السلام علیکم. کیسی ہو صفا؟ کاش میں تمہاری ماں کو بتا سکوں کتنے برے ہو. پھپھو میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں. داؤد رات کس وقت پہنچا؟ پتہ نہیں پھپھو، میں تو سو رہی تھی. وہ خود بھی حیران ہوئی کس قدر آسانی سے جھوٹ بول گئی تھی. 2 بجے تو یہ لوگ ہسپتال سے گھر پہنچے تھے. پھر وہ باپ کے پاس بیٹھا رہا تھا، کہیں 3 بجے گھر کے لیے نکلا تھا. میں نے تو کہا بھی تھا پتر ادھر ہی سو جاؤ، صبح چلے جانا، پر کہنے لگا گھر پہ تم لوگ اکیلے ہو اس لیے ان کو سکون کی نیند نہیں آئے گی. اور صفا، میں نے معذرت کرنے کے لیے فون کیا تھا بیٹا. داؤد نے بتایا تھا تم لوگوں کا ڈنر پہ جانے کا پروگرام تھا، پر شام 7 بجے تمہارے انکل کی طبیعت اتنی خراب ہوئی، میں نے داؤد کو فون کیا، وہ آ کر ان کو ہسپتال لے گیا تھا. مجھے بھی ساتھ جانے نہیں دیا تھا. میری تو ساری رات جائے نماز پہ گزری. شرمندگی کے مارے صفا کی آواز نکلنا مشکل ہو گئی. آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ہوا کیا تھا؟ بیٹا تمہیں بتاتی تم نے ساری رات پریشان رہنا تھا. وہ تو میں ویسے بھی رہی تھی مگر کہا نہیں اس نے. ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا. ہمیں تو ایسا لگا شاید دل کا مسئلہ ہے کیونکہ ان کے دل پہ درد تھا، اس لیے کارڈیالوجی لے گئے تھے، پر دل کو کچھ نہیں تھا. بلڈ پریشر کی وجہ سے دل پہ اثر آ رہا تھا. انہوں نے ٹیکے بوتلیں لگا کر تمہارے انکل کو سیٹ کر کے گھر بھیج دیا تھا. اللہ کا لاکھ شکر ہے. آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، میں بھی آ جاتی. اور پھپھو مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے. شرمندگی اور دکھ سے آنسو آ رہے تھے. کیا ہوا ہے؟ رات میں نے داؤد سے لڑائی کی تھی. مجھے لگا وہ اپنی کسی جاننے والی کے ساتھ تھا. تمہیں لگا نہیں، تمہیں یقین تھا. پیچھے سے ایک دم داؤد کی آواز سن کر وہ زور سے اچھلی. اس نے صفا کو گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون پکڑا. سلام اماں. صاحب بہادر کیسے ہیں؟ دوسری جانب سے ملنے والے جواب سنتے ہوئے وہاں کرتا وہ نظریں اسی پہ گاڑے ہوئے تھا جو نظر چرا رہی تھی اور وہاں سے نکلنے کے چکر میں تھی.
दाऊद ने उसकी फरार की राह के आगे खड़े होकर रुकावट डाल दी। सफ़ा ने बच्चों के अंदाज में होंठ बाहर निकाले और दोनों हाथों में कान पकड़कर माफ़ी मांगी। अम्मा, फ्राइड चीज़ तो देनी ही नहीं है ना। माँ को जवाब देने के साथ दाऊद ने फ़ोन को कान और कंधे के दरमियान रखकर हाथ से अंगूठा उल्टा करके उसकी माफ़ी को रद्द कर दिया। ठीक है, हम लोग आपकी तरफ आते हैं, फिर बात होती है। फ़ोन रखने के बाद वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इधर बैठकर मेरी बात सुनो। दाऊद के कहने पे वो मिनमिनाई। माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर मेरा इतना बड़ा कसूर नहीं है। तुम्हारी फेसबुक खुली हुई थी, अब बिनिश का मैसेज सामने था, मैंने पढ़ लिया। उसी दिन तुम लेट आए थे, तो फिर खुद सोचो। तुमसे कह रहा हूँ ना, इधर बैठकर आराम से मेरी बात सुनो। गुस्से में तुम ड्रोने लग रहे हो। अपना चेहरा नॉर्मल करो, फिर बात सुनूंगी। पूरी फिल्म हो। उसके साथ वो उसका हाथ पकड़कर सोफे तक लाया। एक तरफ सफ़ा को बिठाया, दूसरी जानिब खुद बैठ गया। जो बातें रात को तुमने की हैं, उनमें से एक बात सीधी दिल पे जाकर लगी है। जब तुमने ये कहा कि मैंने फिल्मी अंदाज में तुम्हें मनाया था, मतलब क्या है? मैंने सारी दुनिया को गवाह बनाकर तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए और तुमने फिल्मी अंदाज कहकर सारी बात ही गंवा दी। माफ़ कर दो, मुझे बात मुकम्मल करने दो। जी, मुझ पे यकीन है या नहीं? अगर यकीन नहीं होगा तो ये रिश्ता बेमायनी है। यकीन है, बस थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी। सोशल मीडिया पे लगी सारी तस्वीरें तंग करती हैं? नहीं, तंग नहीं करती हैं, बस कभी कभी दिमाग पे सवाल आ जाते हैं। जो सवाल हैं, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, पूछो। ऐसे कोई ख़ास सवाल नहीं है, आम ही पूछो। वो मैं सोचती हूँ तुम्हारी इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ दोस्ती थी। दोस्ती नहीं थी। क्या? दोस्ती नहीं थी, अलग सलैग थी। पार्टीज पे इकट्ठे चले जाना, एक दूसरे को गिफ्ट दे देना, तारीफें कर देना, डिनर करवा देना, बस ये सब। ना दोस्ती थी, ना इश्क माशूकी। ऐसे कैसे हो सकता है कि पहलू में कोई खूबसूरत लड़की हो और इंसान को उससे मोहब्बत ना हो? हाय मेरी भोली बीवी, मोहब्बत ना हुई, लॉलीपॉप हो गया। खैर, मुझे सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत हुई है, उसी के साथ शादी की है। कैसे मान लूं? मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास हूं, क्या यह सबूत काफी नहीं है? जो जॉब छोड़कर पाकिस्तान में नौकरी कर रहा हूं, जानती हो ना तनख्वाह का किस कदर फर्क है, मगर मैंने हर बात को नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि मुझे वहीं रहना है जहां तुम हो। मुझे लगा अपने बच्चों के लिए जॉब छोड़ी थी। बच्चों की नौकरी तो नहीं लगी हुई कि अगर वो मेरे साथ अमेरिका जाती है तो मुतासिर होती। इतना काफ़ी है, या 2-4 और फिल्मी डायलॉग्स मार दूं? सफ़ा कितने दिनों से उसको कुछ बताना चाह रही थी। इस वक्त भी बताने का सोचते ही उसके गाल लाल टमाटर हो गए। दाऊद ने माथे पे तेवरी लेकर तशवीश से उसको देखते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारे गाल ब्लश कर रहे हैं। दाऊद, एक मसला हो गया है। क्या हुआ है? वो ना। सफ़ा, क्या हुआ है? दाऊद ने सख्ती से पूछा, जिस पे वो आंसुओं के दौरान बोली, वो मुझे लगता है। क्या लगता है? इतना रोब डालकर क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जितनी देर में तुम बताओगी, मैं बुरी से बुरी सूरत हाल का सोचकर वैसे ही हार्ट फेल करवा लूंगा। अल्लाह ना करे। तो फिर जल्दी बताओ क्या हुआ है। अभी नहीं, कोई 8 माह बाद होगा, जो भी होगा। क्या बोल रही हो, क्या होगा? तौबा दाऊद, तुम एक आसान सी बात नहीं समझ सकते। वो वहां से वॉक आउट कर गई। दाऊद ने सर पकड़ लिया। ये इसको क्या हो गया है? छोटी छोटी बातों पे इतना रद्द अमल। अब एक बात सीधे से नहीं बता रही। सलामा झाड़ू समेत कमरे में आई, किताबें वगैरह उठाकर उनकी जगह पे रखते हुए आराम से बोली, बाजी। बाजी को ये बताते हुए शर्म आ रही है कि आप अब्बा बनने वाले हो। बनने वाला हूँ? क्या मतलब? मैं अब्बा हूँ। फिर से बनने लगे हैं? वो इतनी जोर से चिल्लाया, सलामा के हाथ से कुशन नीचे गिर गया। हाय अल्लाह, बाजी तरह कट दिता जे। वो हंसता हुआ कमरे से निकल गया। सफ़ा की बच्ची, सामने आओ। इतनी खुशी की खबर इतने ड्रोने अंदाज में तुम ही कर सकती हो।
وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا تھا اور وہ باہر لان کی دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑی مسکراتے ہوئے اندر سے آتی اس کی ہنسی سن رہی تھی۔ او یار سامنے تو آؤ، چہرہ تو دیکھنے دو صفا۔ صفا نے وہیں سے سر نفی میں ہلایا، پھر اپنی حرکت پہ خود ہی ہنسنے لگی۔ نیکسٹ سین۔ آپ ان سے بولتی کیوں نہیں ہیں کہ یہ لوگ مجھے اندر جانے دیں؟ وہ نہ جانے کتنی دفعہ کا کہا سوال پھر سے کر رہا تھا۔ مدیحہ نے سر پیٹ لیا۔ داؤد میرے بچے، یہ پاکستان ہے، تیرا فورن ملک نہیں جہاں ڈیلیوری کے وقت شوہر کو لیبر روم میں جانے کی اجازت ہو۔ اماں یہ آپ کے شہر میں ہی پابندی ہے۔ اس سے بہتر میں اس کو کراچی اسلام آباد لے جاتا تو اچھا تھا، یعنی حد ہے یار، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہی ہو رہا ہے جو ہر بچے کی پیدائش پہ ہوتا ہے۔ تیری اولاد کوئی چرج دنیا پہ نہیں آ رہی ہے۔ اماں پلیز آپ ہی اندر جا کر ایک دفعہ اس کو دیکھ آئے نا۔ ایوب اس کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ یہ میرے سے جوتے کھائے گا، حد ہو گئی ہے۔ بچوں کی طرح ایک ہی بات کیے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرے جو اندر زندگی موت سے لڑ رہی ہے۔ اب آپ خود ایسی باتیں کر کے اس کو مزید ڈر رہے ہیں۔ میں سوچ چکا ہوں، اس ڈاکٹر پہ پرچہ کرواؤں گا۔ جا میرا بیٹا، جا کر پولیس چوکی سے ہوا، کہیں وہ بند نہ ہو جائیں، جا۔ 2 گھنٹوں سے وہ اس کو اندر لے کر گئے ہوئے ہیں، کوئی خیر خبر کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اگر اس کو کچھ ہوا نا، اس 2 ٹکے کے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ اور ڈاکٹر کی؟ مدیحہ نے اس کے شانے پہ زور کا تھپڑ مارا۔ ایوب اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ مدیحہ نے اپنے والد کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ خود بھی ہنس دیں۔ آپ کو اس کی حرکتوں پہ ہنسی آ رہی ہے؟ بڑے ابا شفقت سے بولے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ کس بات کی خوشی ابا؟ یہی کہ ان دونوں کے حوالے سے جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ کئی خطرناک موڑ لینے کے بعد بالآخر سچ ہو گیا ہے۔ بچپن سے میں جب بھی صفا کو دیکھتا تھا مجھے داؤد یاد آتا تھا، اور جب داؤد سامنے ہوتا تو لگتا صفا بھی وہی ہے۔ آج دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر مجھے اپنا آپ جوان و توانا لگتا ہے۔ اللہ میرے بچوں کی خوشیوں کو ہر بری نظر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تبھی دروازہ کھلا اور نرس آسمانی رنگ کے کمبل میں گل گوتھنے کو لپیٹے لائی۔ مدیحہ نے بسم اللہ پڑھ کر پوتے کو گود میں لیا۔ میں صدقے، بڑے ابا دیکھیں تو آپ کا نیا پرپوتا۔ بڑے ابا نے جیب سے کئی نوٹ نکال کر نرس کے ہاتھ پر رکھے اور داؤد کے فون پہ بیل مار کر اس کو اندر بلایا، کیونکہ انہوں نے وجہ نہیں بتائی تھی، اس لیے 5 منٹ بعد ہی وہ حواس باختہ سا اندر آیا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں ادھر یہ لو، اپنے بیٹے سے ملو۔ بڑے ابا کے بازوؤں میں کمبل دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ گہری سانس بھر کر اپنے آپ کو تھوڑا پرسکون کیا، ورنہ دل کئی 100 کی سپیڈ سے خون کو پمپ کر رہا تھا۔ وہ بڑے ابا کے برابر بیٹھا اور بڑی نرمی سے کمبل میں چھپے وجود کو اپنی گرفت میں لیا۔ گہرے گلابی ہونٹ پاؤچ کی صورت میں ابھرے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے میچی ہوئی تھیں۔ داؤد نے سر جھکا کر پیشانی کو چوما۔ اس کا اپنا دل سینے سے بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹے بعد کہیں جا کر اس کو صفا سے ملنے کا گرین سگنل ملا تھا۔ فیملی والے سارے 7 والے کمرے میں موجود تھے۔ سلیمان اور رافان باری باری بھائی کو گود میں اٹھانے کی فرمائش کر رہے تھے۔ وہ نیم تاریک کمرے میں داخل ہوا۔ سلامہ بیڈ کے پاس ٹکی کرسی پہ بیٹھی سلائیاں بن رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا۔ صفا آنکھیں مندے پڑی تھی، چہرے پہ روشنی سی تھی۔ داؤد نے اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ صفا نے آنکھیں کھول دی۔ تم ٹھیک ہو؟ جواب میں صفا نے سر اسبات میں ہلایا، پھر آہستگی سے پوچھنے لگی، تم ٹھیک ہو؟ اس کا مطلب سمجھ کر وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، مذاق مت اڑاؤ، میری جان پہ بنی ہوئی تھی۔ صفا دھیمے سے ہنسی۔ اب تک 4-5 نرسیں مجھے تمہاری جانب سے ملنے والی دھمکیوں کی خبر دے چکی ہیں۔ مانتا ہوں کمزور دل کا واقعہ ہوا ہوں، مگر ابھی میٹرنٹی وارڈ کے سارے سٹاف کو پیزا پارٹی دے کر اپنے رویے کی معافی مانگ چکا ہوں۔ ہائے صدقے جواں، صفا کے انداز پہ ہنسا، پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، شکریہ، تمہارا بھی شکریہ۔
مجھے تمہارے بیٹوں سے بہت محبت ہے، مجھے اپنے بیٹوں کے باپ سے بہت محبت ہے، جانتا ہوں، بلکہ اب تو سارا پاکستان جانتا ہے۔ صفا کی دلکش ہنسی کے ساتھ داؤد کی گہری مسکراہٹ شامل تھی۔ جب میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حق میں دل صاف ہوں تو اسی طرح ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی بہت بڑی لگتی ہے، جیسے صفا اور داؤد کو لگ رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ میرا اپنا قصور ہے، میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے ایک ایسے انسان کا اعتبار کیا جو اعتبار کے قابل ہی نہیں تھا، جس کا ریکارڈ میرے حق میں انتہائی خراب تھا۔ اور میں نے کیا کیا؟ اس نے ایک معافی مانگی، فقط ایک معافی، اور میں نے فٹ سے اعتبار کر کے معاف کر دیا۔ ایسا بھی کیا بھولا پن صفا، ایسا بھی کیا بھولا پن؟ مما وہ واش روم کے شیشے کے سامنے کھڑی سامنے نظر آتے اپنے عکس کے ساتھ گفتگو کرنے میں ایسی مگن تھی کہ باہر سے پڑھنے والی بیٹے کی صدا جیسے سنائی ہی نہ دی۔ خود سے کہنے لگی، مطلب یار تیری کوئی عزت نفس نہیں تھی؟ ممی فاطمہ مٹی کھا رہی ہے۔ اس دفعہ سلیمان کی آواز اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں پہ ٹھنڈے پانی کے 2-4 چھینٹے مارے، نل بند کیا، تولیے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا کیونکہ پچھلے 3 گھنٹوں کی ریاضت کے بعد آنکھوں کے گرد کی جلد اس قدر حساس ہو چکی تھی کہ کپڑا چھوتے ہی جلن ہونے لگتی۔ اس نے ٹشو پکڑ کر آنکھوں پہ رکھا، حتیٰ کہ ٹشو چھونے سے بھی جلن محسوس ہوئی۔ واش روم سے باہر نکلی تو سلیمان کو دروازے کے باہر بالکل سامنے کھڑا پایا، جو اس کو دیکھتے ہی تعجب سے بولا، آپ کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں؟ اس نے بات سنی انسنی کر دی اور پوچھا، فاطمہ کدھر ہے؟ سلامہ۔ جب ماں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا تو اس نے ماں کو معلومات پہنچائی۔ وہ باہر گیراج میں بیٹھ کر گاڑی کے ٹائر کو صاف کر رہی ہے۔ کون؟ میری بہن، آپ کی بیٹی۔ یا اللہ، کیا بنے گا اس کا؟ مٹی کھانے کا بہانہ مل جائے یہ لڑکی موقع جانے نہیں دیتی۔ اور یہ سلامہ کدھر مری ہوئی ہے؟ سلیمان نے بتایا، باتھ روم میں۔ کیا مطلب؟ مما وہ پشی کرنے گئی ہوئی ہیں۔ وہ ماں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر گیراج کی جانب جاتے ہوئے کسی پیشہ ور ماتحت کی طرح تفصیلات باہم پہنچاتا رہا۔ صفا بھرائی آواز میں بولی، یعنی ایک بات طے ہے، کسی کا اعتبار نہ کرو، مگر آج میں اپنے کام سر انجام نہیں دے سکتی ہوں، مجھے چھٹی چاہیے۔ سلیمان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس لیے پوچھ بیٹھا، کس چیز کی چھٹی؟ صفا ادا سے بولی، ذمہ داریوں سے چھٹی۔ اس نے فاطمہ کو گود میں اٹھایا اور اس کے منہ سے مٹی نکالتے ہوئے بولی، میری بیٹی تیری شاباش ہے، اچھی صحت بنا رہی ہو، رنگت دن بدن پیلی پھٹک ہوتی جا رہی ہے۔ تب ہی سلامہ نازل ہوئی، باجی میں نے آپ کو آواز دی تھی، اصل میں پیٹ خراب ہو گیا ہے اس لیے انتظار نہ کر پائی۔ یہ بات ہے تو بیگ تیار کرو اور جب تک طبیعت ٹھیک نہ ہو 2-4 دن گھر رہ آؤ۔ باجی آپ غصے سے مجھے نکال رہی ہیں؟ نہیں بھائی، فوڈ پوائزن وغیرہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے اچھا ہے گھر جا کر 2-4 دن آرام کر لو، اسی بہانے اپنی ماں سے بھی مل آؤ گی۔ اچھا باجی، پر آپ کی اپنی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ایسے کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ جاؤں؟ پاجی بھی گھر پہ نہیں ہے، بچوں کو اکیلے کیسے سنبھالیں گی؟ بچے اپنی دادی امی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی فکر نہ کرو، تم تیار ہو، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے۔ او باجی میں خود ہی بس سے چلی جاؤں گی۔ ہاں، تاکہ راستے میں کہیں بے ہوش ہو کر کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر کھپ جاؤ۔ یا اللہ معاف باجی، اتنی خوفناک باتیں تو نہ کریں، اللہ توبہ۔ جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ سلامہ اپنے کوارٹر کی جانب چلی گئی۔ فاطمہ کو اٹھائے صفا بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ سلیمان، اس نے حلق کے بل چیخ کر آواز دی، اچھلی تب جب بالکل پاس سے ہی سلیمان کا جواب آیا۔ بچے نے کانوں میں انگلیاں دے کر کہا، جی ممی۔ صفا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دی، پھر گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی، بیڈ روم سے میرا فون تو لے کر آؤ، پاپا کو کال کرنی ہے۔ بالکل بھی نہیں، سوال جواب چھوڑ کر بس فون لے کر آؤ۔ جی۔ وہ مایوسی سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ عفان صاحب پھولا ہوا منہ لے کر کمرے میں داخل ہوئے، ہاتھ میں بیٹ پکڑ رکھا تھا۔ آتے ہی حکم دیا، میرے بابا کو کال تو لگائیں۔ صفا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں کسی کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے،
کوئی بال نہیں کرواتا، نہ کوئی فیلڈنگ کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تم ایک بے ایمان کھلاڑی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ دن رات کوئی تمہیں گیندیں کرواتا رہے، تمہارے لیے بھاگ بھاگ کر فیلڈنگ کرتا رہے، اور کسی کے پاس ایسا حوصلہ ہے نہ وقت۔ پھر جب بابا گھر پہ ہوتے ہیں وہ بھی تو میرے ساتھ کھیلتے ہی ہیں۔ عورتیں نازک بنتی ہیں، اپنے باپ کی مثال نہ دو، وہ تو پیدائشی کھلاڑی ہے۔ کمینہ۔ آخری لفظ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ عفان مزید کچھ کہنے لگا تھا جب وہ اپنے درد سے پھٹنے کے قریب ہوئے سر کو دوپٹے سے باندھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بولی، افی جان، مما بہت تکلیف میں ہے، ابھی جلدی سے منہ دھو کر آؤ کیونکہ ہم جا رہے ہیں۔ کہاں؟ دادو کی طرف۔ عفان نے بیٹ ایک طرف پھینکا اور یاہو کا نعرہ مار کر سنک کی جانب بھاگا۔ اس دوران وہ فاطمہ کا منہ دھلا کر لباس تبدیل کر رہی تھی۔ مما فون، چاچو کا نمبر ملاؤ۔ سلیمان نے اگلے پل فون کی بک کھول کر طاہا کا نمبر ملا کر فون ماں کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سب کرتے ہوئے سلیمان ناراضگی سے چپ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ خاموشی باپ کی یاد میں ہونے والی اداسی نے نوازی ہے، مگر اس وقت اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے تھا، وہ اس کو کیا تسلی دیتی۔ ہیلو بھابھی۔ ہاں طاہا، السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں۔ یہ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس زکام ہو رہا ہے۔ اچھا میرے یار کیا کر رہے ہیں؟ تیار ہو رہے ہیں۔ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں تمہاری طرف، کیونکہ میں نے ان کو بولا ہے دادو کی طرف جا رہی ہیں، تم پلیز ان کو لینے آ جاؤ اگر مصروف نہیں ہو۔ میں دوست کی طرف جا رہا تھا، اب اس کو کال کر کے منع کر دیتا ہوں۔ آپ تیار ہو؟ میں آ رہا ہوں۔ نہیں میں نے نہیں جانا، بس بچوں کو آج ادھر لے جاؤ تاکہ میرے جراثیم ان کو نہ لگیں۔ آپ اکیلی رہیں گی؟ بھائی بھی ادھر نہیں ہے۔ میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، نہ ہی پہلی دفعہ اکیلی ہوں گی۔ تم جلدی آ جانا، اور تمہارا پروگرام خراب کرنے کے لیے معذرت۔ ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بس 10 منٹ تک آپ کے پاس ہوں گا۔ صفا نے کال بند کی۔ سلامہ تیار ہو کر آ گئی تھی۔ باجی ایک دفعہ پھر سوچ لیں۔ ہاں میں اپنی جائیداد تمہارے نام کر رہی ہوں نا، جو اتنی سوچ بچار کروں۔ فاطمہ کو فرش پہ اتارنے کی بجائے گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں آئی۔ بیڈ سائڈ دراز میں سے اپنا والیٹ نکال کر کھولا، اندر سے 5000 کا نوٹ نکال کر سلامہ کو دیا۔ جاتے ہوئے شہر سے ہی دوائی لے کر جانا اور پانی وغیرہ زیادہ سے زیادہ پینا۔ اچھا باجی، چلتی ہوں، جاؤ۔ ڈرائیور کو کہنا صبح ہی واپس آئے، رات کو نہ چل پڑے۔ جی باجی، پر میرا دل نہیں کردہ پیا جانتے۔ اچھا اگر چھٹی دے رہی ہوں تو ایسے نخرے نہ کرو، چپ چاپ جاؤ۔ سلامہ چلی گئی۔ اس نے فاطمہ کو گود سے نہیں اتارا کیونکہ وہ 2 منٹ میں کپڑے گندے کرتی تھی۔ اپنی ساس کا نمبر ملا کر فون کندھے اور کان کے درمیان رکھ کر ساتھ ساتھ بچوں کا بیگ پیک کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماموں آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھا ہوں، بس بڑھاپا آ گیا ہے۔ جانے دے ماموں، بوڑھے ہوں گے آپ کے دشمن، آپ تو اب بھی جوان جہان ہیں۔ تم ہی ایسا کہہ سکتی ہو بیٹا، ورنہ آثار تو اس کے الٹ ہی ہیں۔ آپ کو بس تھوڑا سا لائف سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، باقی سب فٹ ہے۔ لائف سٹائل کیا خاک تبدیل کرنا ہے؟ مرغی آ رہی ہے تو 2 نمبر، مانو فائدہ چھوڑ نقصان ہی نقصان۔ کل سودا لے کر آیا ہوں اور تمہاری پھپھو کل سے ملاوٹ مافیا کو گالی کوسنے دے رہی ہیں، کیونکہ سرخ مرچ ہلدی تک میں چونے اور بھوسے کی ملاوٹ بھری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ بزرگوں ہر روز واک پہ جایا کرو۔ میرے گھر سے نزدیک تو چھوڑو، دور دور تک کوئی واکنگ ٹریک نہیں ہے، نہ کوئی پارک ہے۔ پارک کہیں رہ گئے، اب تو درخت بھی شہروں میں چیدہ چیدہ نظر آتے ہیں، واک کہاں کریں؟ سڑکوں پر جہاں لوگوں نے کچرا پھینک پھینک کر گندگی کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں۔ اف اللہ ماموں، آپ کتنی سچی باتیں کر رہے ہیں۔ میں سچ کہوں نہ صفا، میں اپنے ملک کے معاملے میں بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گیا ہوں۔ ہر بات تو نئے حکمران پہ ڈال رہے ہیں، جس کو آئے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہیں، اور ان کو بیچارہ بولتے ہیں جو اس ملک کو بیچ کر کھا گئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کر اتنا پیسہ بنایا ہوا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ میری عوام ان کو کچھ نہیں کہتی۔ غلام لوگ غلام سوچ کے مالک ہیں۔ یہ ٹی وی اسٹیشن والوں سے کوئی پوچھے بھائی تم چور لٹیروں کو 2 گھنٹوں کا اسکرین ٹائم کیوں دیتے ہو؟ تم ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں لاکھوں کے برانڈڈ سوٹ پہن کر گھومنے والوں،
तुम लोग आज तक मुल्क का सीवरेज सिस्टम तक ना बना सके, तुम्हारी बिजली के खंभों के साथ लगकर कई बेकसूर जान की बाजी हार गए। भाई अलिफ से लेकर ये तक सियासतदान अवाम सारे का सारा खाना खराब है। इधर करें फोन, वो बेचारी क्या करे जिसको ये सब सुना रहे हैं। फुप्पो मामू से फोन लेकर खुद बात करने लगी। कैसी हो मेरी जान? मामू की बातों ने तो मुझे मजीद उदास कर दिया है। हाय फुप्पो, क्या होगा? इससे तो यही साबित होता है चाहे जितना मर्जी अमीर और खूबसूरत खजाना हो, बेकदरे और मफाद परस्त लोग उसको कौड़ियों के मोल कर देते हैं। क्या करें बेटा, अब तो पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती है। यहाँ बेटी ने माँ के साथ मिलकर बाप का कत्ल कर दिया, वहाँ बाप ने बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने शोर मचाकर बाप की नींद खराब की थी। कहीं 5 साल की बच्ची को अगवा करके कत्ल किया गया, कहीं बूढ़ी माँ को जाकर गंद के ढेर पर फेंका जा रहा है। बेटा कहता है मैं क्यों बाप से माफी मांगू? बाप ने मेरे मांगने पर 2000 रुपए ना देकर मेरी तस्लील की है। हम लोग इखलाकी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं। हम माने या ना माने मगर हमारा मुआशरा बिल्कुल खत्म हो गया है। इसमें कुछ नहीं बचा है। न लड़कों को लड़कियों पर एतबार है, न लड़कियों को लड़कों पर। दोनों ही एक दूसरे को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हैं मगर एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम नहीं करते। इज्जत तो गए वक्तों की बात है। शौहर को वो नहीं भाती जो उसके घर में है और उसके अलावा सारी दुनिया की औरतें उसको पुरकशिश लगती हैं और औरत इस चक्कर में मजनू बनी जाली आमलों और तावीज़ गंजों वालों के पास रकमें दे देकर उजड़ रही है कि किसी तरह मर्द मेरे काबू में आ जाए, मेरा बेजुबान गुलाम बन जाए। और मर्द तो पहले ही खुद को औरत का हाकिम समझता है। जिस आखिरी वक्त की पेशन गोइयां सुना करते थे ना, वो वक्त अभी चल रहा है। हम इसी में से गुजर रहे हैं। अब डर ये लगता है कि आगे आगे क्या होगा। हद तो हमने पार कर ली है, सीध कितना गहराई में गिरने वाले हैं। मुझसे तो यूं फोन छीना था जैसे मैं कोई गलत बात कर रहा था। अब खुद तो हीर पड़ रही हो ना। मामू के शिकवे पे फुप्पो के साथ साथ सफा की भी हंसी निकल गई। उफ, आप दोनों मियाँ बीवी ने मुझे इतने मसले गिनवा दिए हैं कि मुझे अपना मसला ही भूल गया है। सदके जाऊं, तुम्हें क्या मसला दरपेश हो गया? मुझे आपको थोड़ी तकलीफ देनी पड़ रही है। कैसी तकलीफ? बच्चों को कुछ दिन के लिए आपकी तरफ भेज रही हूँ। ऐसी खूबसूरत तकलीफ से हम ताउम्र गुजरने के लिए तैयार हैं। बेफिक्र होकर भेजो, बल्कि हम लोग आकर ले जाते हैं। क्या तुम खुद नहीं आ रही हो? आपको आने की जरूरत नहीं है। ताहा से बात हुई है, वो आ रहा है। और नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत ज्यादा थकन महसूस कर रही हूँ, इसलिए घर पर रहकर आराम करना चाह रही हूँ। मैं तो कहती हूँ इधर ही आ जाओ। दाऊद भी इधर नहीं है, उधर नहीं है, फिर घर पे अकेली क्या करोगी? आज नहीं पुप्पो, फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। मदीहा ने तशवीश से पूछा। सफ़ा? वो एहतियात से बोली। जी पुप्पो। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी और दाऊद की लड़ाई तो नहीं चल रही है? वो लापरवाह अंदाज अपनाते हुए बोली। अरे नहीं पुप्पो। अच्छा, फिर बात होती है। मैं बच्चों का बैग तैयार कर लूँ, ताहा आता ही होगा। दाऊद कब वापस आ रहा है? कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरी उसके साथ बात नहीं हुई है। सफ़ा ने फ़ोन बंद कर दिया। मदीहा पूरे यकीन के साथ शौहर को बताने लगी। इन दोनों की लड़ाई हुई है। तुम कैसे कह सकती हो? वो किचन की जानिब जाते हुए बोली। आम तौर पर उसकी हर बात दाऊद से शुरू होकर उसी पे ख़त्म होती है, मगर आज उसने दाऊद के हवाले से कोई बात नहीं की है। फिर मेरे पूछने पर जिस अंदाज में दाऊद के जिक्र को टाल गई है, ये सब साबित करता है हो ना हो ताल में कुछ काला है। वो वापस कब आ रहा है? महीने से ऊपर हुआ है। उसको दोस्त की शादी पर लंदन सुधारे। अब शादी के बाद उनके हनीमून पर भी तो साथ ही नहीं चला गया। अल्लाह जाने ये क्या करता फिर रहा है। भला जाना ही था तो बीवी को भी साथ ले जाता। अब हम क्या करें? तुम क्यों टेंशन लेती हो? दोनों समझदार हैं। अव्वल तो उम्मीद है कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी, और अगर हुई भी तो दोनों मिलकर हल कर लेंगे। अब जरा चाय का कप ही पिला दो। मैं चाय बनाती हूँ, आप जरा अपनी बेटी को आवाज दें, आकर बच्चों के लिए पास्ता बना दे। चारों ही बड़े शौक से खाते हैं। अगर उसको सामान चाहिए हुआ तो वो भी बाजार से ला दीजिएगा। ये कहो कि मैं बैठा तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता हूँ। 101 काम बता दिया करना। 101 काम बता दिया है।
اچھا تو اور کون کرے گا کام؟ تاہا تو گھر پہ ہے نہیں اور داؤد یہاں رہتا نہیں۔ لا دوں گا بھائی۔ نیکسٹ سین، رات کے 2 بجے دبئی سے آنے والے جہاز نے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی تھی۔ آج پورے 1 ماہ اور 3 دن کے بعد وہ اپنے ملک لوٹا تھا۔ سرپرائز دینے کے چکر میں اس نے نہ ہی ماں باپ کو اپنے آنے کی اطلاع دی تھی، نہ ہی گھر پہ کال کی تھی۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر آیا، ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے استقبال کیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی کالر اونچی کی اور اسکارف کو مزید اچھی طرح گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف آیا۔ جی سر جی، کدھر جانا ہے؟ گجرانوالا۔ چلتے ہیں، آپ کاؤنٹر سے جا کر پرچی بنوا لائیں۔ اس نے کہے پر عمل کیا اور 10 منٹ بعد ہی اس کی ٹیکسی رنگ روڈ کی جانب رواں دواں تھی۔ داؤد نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، شاید بارش کی وجہ سے سردی میں اضافہ لگ رہا ہے۔ جناب آج تو شکر کریں بارش ہے تو ہم نارمل سپیڈ پہ جا رہے ہیں، ورنہ ابھی کل اس وقت میں ملتان کی سواری لے کر گیا تھا۔ دھند کی وجہ سے حد نظر انتہائی کم تھی اور اب تو فوگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اسموگ بھی چمٹی ہوئی ہے۔ داؤد چونکہ لمبے سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، بس ہنس کر خاموش ہو گیا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے سفر تیزی سے کٹا۔ 2.25 گھنٹے کا سفر 1.5 گھنٹے میں ختم ہو گیا۔ وہ صفا سے ملنے کا سوچ کر ہی خوش ہو رہا تھا۔ بچوں سے اداسی کا تو عالم ہی اور تھا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کون زیادہ یاد آ رہا تھا، بیٹے بیٹی یا ان کی ماں۔ ڈرائیور نے اس کے بتائے ہوئے پتے پر گاڑی روکی۔ داؤد نے گاڑی سے برآمد ہو کر تگڑی سی انگڑائی لے کر جوڑوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جو مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے اکڑ رہے تھے۔ ساتھ ہی چوکیدار کے کمرے کی بیل بجائی۔ ڈرائیور گاڑی کی ڈکی سے اس کا سامان نکال رہا تھا، جس میں 2 بڑے سوٹ کیس اور ایک ہینڈ کیری شامل تھا۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد انٹرکام پر چوکیدار کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ تم سوتے ہو یا گلی کی چوکیداری کرتے ہو؟ صاحب جی ابھی آیا بس۔ چوکیدار نے فوراً گیٹ کھولا۔ تب تک وہ ڈرائیور کو رقم کے ساتھ ساتھ ٹپ دے کر فارغ کر چکا تھا۔ ادھر وہ اندر کی جانب بڑھا، ادھر گاڑی واپس روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے ہینڈ کیری کی جیب سے چابیاں نکالی اور ہال کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ یہ بھی اس کو غنیمت محسوس ہوا جو اس کی چابیوں کا سیٹ اس کے پاس ہی تھا، ورنہ جس قدر گھر کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، دروازہ کھلوانے کے لیے اچھے سے دروازہ بجانا پڑنا تھا۔ چوکیدار نے اس کے ساتھ مل کر سامان ہال میں رکھا اور داؤد کو اطلاع دی، بچے پرسوں سے آپ کی امی کے گھر گئے ہوئے ہیں، گھر پر بی بی جی اکیلی ہی ہیں۔ داؤد کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا صفا بچوں کے ساتھ نہیں گئی؟ نہیں جی، بی بی گھر پہ ہیں۔ سلامہ؟ اس کو بی بی نے چھٹی پہ بھیجا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ چوکیدار کے جانے کے بعد اس نے ہال کا دروازہ اندر سے لاک کیا۔ اس کے لیے صفا کا بچوں کے بغیر رہنا حیرت انگیز امر اس لیے تھا کیونکہ وہ ایک دن بھی ان کے بغیر نہیں رہی تھی، اور اب اچانک سے کیا ہو گیا جو بچوں کو یوں خود سے دور کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ سلامہ کو کیوں بھیجا؟ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ دروازہ کھلا ہوا ملا اور کمرہ خالی تھا۔ اس نے بتی جلا کر سارا جائزہ لیا، ماتھے پہ تشویش کی تیوری لیے بچوں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بھی خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ اسٹور روم چیک کیا، گیسٹ روم چیک کیا، راستے میں کچن کو بھی چیک کیا۔ اب پریشانی لاحق ہونا شروع ہو رہی تھی۔ آخری کمرہ ڈرائنگ روم تھا، جس کا ہینڈل گھمایا تو وہ اندر سے لاک ملا۔ اس نے مضبوط ہاتھ سے دروازہ بجایا، دوسری جانب کوئی حرکت نہ ہوئی۔ صفا؟ تیسری چوتھی دفعہ دروازہ پیٹنے پر کمرے کی بتی جلی۔ داؤد نے شکر کا سانس لیا کیونکہ اب اس کا صبر جواب دینے ہی والا تھا۔ دروازہ کھلا۔ صفا کو دیکھتے ہی داؤد کی نظریں پھیل گئیں۔ بکھرے ہوئے بال، سوجھی آنکھیں، زرد رنگت، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ صفا پہلے چند سیکنڈ اس کو دیکھتی رہی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں وہ واقعی سامنے کھڑا ہے۔ داؤد اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ مٹانے کی کوشش میں 2 قدم آگے آیا۔ صفا تیزی سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ منہ سے کچھ بولنے کی بجائے اس نے اپنے آس پاس نظر ڈالی۔ دروازے کے قریب عفان کی کار نظر آئی۔ صفا نے کار اٹھائی اور داؤد کو دے ماری۔ What the hell؟ وہ ہکا بکا سا اپنے دفاع میں نیچے جھکا۔
गाड़ी उसके सर के ऊपर से उड़ती हुई दूर फर्श पे जाकर गिरी। फिर तो जैसे किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। उसके हाथ में जो जो चीज आई वो सोचे समझे बगैर दाऊद को निशाने में रखकर मार दी गई। पागल तो नहीं हो गई हो? दाऊद के धाड़ने पर वो उससे भी ऊंची आवाज में बोली, कमीने, तुम्हारी इतनी जुर्रत जो अपना ये बूथा लेकर मेरे सामने आए हो? वो हॉल के पिलर के पीछे पनाह लेते हुए ताज्जुब से बोला। 5 साल बाद अचानक मेरे बूथे से ऐसी क्या एलर्जी हो गई है? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। अगर मुझे इल्म होता मेरे चंद दिन की जुदाई तुम्हारा ये हाल करेगी, मैं जाने से पहले 100 दफा सोचता। मेज पे रखा गुलदान, उसके अंदर सजे फूल, सोफों के कुशन, मेज के नीचे पड़ी बच्चों की कहानियों वाली किताबें, कोने में पड़े बॉक्स में से बच्चों के खिलौने, एक एक करके ये सारा सामान दाऊद को सलामी पेश करने की नीयत से फेंका गया। मगर सामने एक खिलाड़ी था जिसने बड़ी खूबी से तमाम निशाने खता किए, मगर उलझन सी उलझन का शिकार था। इस दफा सबसे भारी चीज पर हाथ पड़ा। कांच का एस्ट्रे पूरी कुव्वत से हवा में बुलंद होता हुआ पिलर के पीछे छुपे दाऊद की जानिब गया था, और ऐन इसी लम्हे उसने पिलर के पीछे से सर निकाल कर देखा। लिहाजा एस्ट्रे उसके गाल पर लगकर जमीन बोस हुआ। एस्ट्रे के लगने से दर्द इतना नहीं हुआ था जितना उसने वावेला मचा दिया, क्योंकि हल्का सा मिस करके गुजरा था, सीधा लगा नहीं था। अजीब पागल औरत हो, पूरे महीने बाद घर आया हूं और जान लेने के दर पे हुई हो। अब इधर ही खड़ी रहना, तुम्हारे हवास मैं ठिकाने लगाता हूँ। सूरत हाल के बदलते ही सफा की आंखें फैल गईं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोली, खबरदार जो मेरे करीब आए। वो अपनी जैकेट उतार कर सोफे की जानिब उछालते हुए बोला, अब क्या हो सकता है, शुरुआत तुमने खुद की है। सफा सोफे के अकब पे जाते हुए बोली, इंसानों की तरह दूर से बात करो। नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जानवरों के अंदाज में बात की है। मुझ पर भी लाजिम है कि इसी अंदाज पे जवाब दूं। अगर तुमने एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया, मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े तलाक दे दूंगी। मैं 3 कदम आगे आ गया हूं, तलाक दे भी तो अब। वो उसके पास आया, वो सोफे की दूसरी तरफ भागी, वो तेज तेज कदम उठाता वहां गया, वो आगे से डाइनिंग टेबल के पीछे भाग गई। तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, दुनिया के बदकिरदार तरीन मर्द। दाऊद के कदम रुक गए। तेवरी लिए बोला, कुछ इल्म है क्या कह गई हो? हाँ, जो एक वक्त में न जाने कितनी औरतों के साथ ताल्लुकात कायम रुके हुए हो, उसको बदकिरदार ही कहा जाता है। दोनों 10-11 फुट की दूरी पर खड़े थे। सीटिंग रूम का हशर हो चुका था। वो कितनी देर बेयकीनी में उसकी गुस्से से भरी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सफा, तुम्हारा दिमाग आउट हो गया है। नहीं, अभी अंडर कंट्रोल ही है, पर अगर तुम मेरे सामने से हटे नहीं ना, मैं कुछ भी कर जाऊंगी। ये बात है तो फिर आओ, मैं भी तो तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड अपनी आंखों से देखूं। तुम जैसे खुद हो वैसा ही दूसरों को समझते हो, फिर तो ये उसूल तुम पर भी लागू होना चाहिए। क्या खुद बदकिरदार हो जो मुझे कह रही हो? सफा को अपने कानों पर यकीन न आया। तेज तेज कदमों से चलती हुई उस तक आई। इस दफा वो वहीं डट कर खड़ा रहा। सफा करीब आई और खींचकर दाऊद के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अभी उसका हाथ भी नीचे नहीं गया होगा जब सामने से वैसा ही थप्पड़ सफा के गाल पर पड़ा। दोनों बिल्कुल करीब आमने सामने एक दूसरे की आंखों में घूरते गए। गुस्से से सांस फूल रही थी। जहां थप्पड़ पड़ते थे वहां दोनों के गाल से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। खासकर सफा का गाल लाल टमाटर हो चुका था। वो धीरे से बोला, सॉरी। सफा ने मुक्कों और घूंसों की बारिश कर दी। दाऊद ने हंसते हुए उसके दोनों हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर उसके गुस्से को ठंडा करना चाहा। गुस्सा जाने दो, अगली दफा अगर इतने सारे दिनों के लिए कहीं जाना पड़ा, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। वो अब पैरों से उसको मारने की कोशिश में हलकान हो रही थी। तुम्हारे साथ जाती है मेरी जूती। दाऊद ने उसको दीवार के करीब ले जाकर
اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا جیسے پولیس والے کسی آپے سے باہر ہوئے انسان کو زبردستی پکڑ کر اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ بیبی calm down. For God's sake, I missed you so much. داؤد نے یہ کہتے ہوئے صفا کے اس گال پر پیار کیا جس پہ تھوڑی دیر پہلے تھپڑ مارا تھا۔ جواب میں صفا کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر دیتی؟ مجھے چھوڑو خبیث انسان، 1 مہینہ اپنی کسی ہوتی سوتی کے ساتھ رنگرلیاں مناتے رہے ہو، زنا کرتے رہے ہو، اب اپنے ناپاک ہاتھوں سے مجھے مت چھو۔ داؤد کو لگا اس نے غلط سنا ہوگا۔ جیسے ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، صفا اپنے ہاتھ چھڑوا کر سیدھی ہو گئی۔ اب بولتی بند ہو گئی؟ تم تو یہی سمجھے ہوگے جو مرضی کرتا پھروں، کون سا صفا کو پتا چلے گا؟ مگر جس کے ساتھ لندن کی سردی انجوائے کرتے رہے ہو، اس نے ہی مجھے تمہاری اصلیت دکھائی ہے، جس کے لیے میں اس کی تا عمر شکر گزار رہوں گی۔ تم اب میرے سامنے کھڑے ہو کر معصوم اور لا علم ہونے کی بھونڈی اداکاری بند کر کے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ تمہارے لیے میں مر گئی، میرے لیے تم۔ واہ، بہت اچھی تقریر کر رہی ہو۔ اگر تمہارے مزاج پر ناگوار نہ گزرے تو میں اپنی اصلیت اور بد کرداری کے ثبوت دیکھنا چاہوں گا۔ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ صفا طنزیہ ہنسی۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، ابھی لو۔ اس نے آگے ہو کر ڈائننگ روم کا نیم با دروازہ مکمل کھولا اور دونوں ہاتھوں کو ادا سے ہلا کر بولی، ٹاڈا، لو دیکھ لو۔ وہ اسی پر نظر رکھتے ہوئے دروازے کے پاس آیا، پھر نظر ہٹا کر ڈائننگ روم کے اندر لگی 42 انچ کی روشن LCD اسکرین کو دیکھا اور پھر کیا تھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ جہاں ایک سلائیڈ چل رہی تھی، 3-4 تصویریں بار بار بدل بدل کر سامنے آ رہی تھیں۔ سب انتہائی نازیبا تصویریں تھیں، مگر جس چیز نے چند پل کے لیے داؤد کو ساکت کر دیا، وہ ان تصویروں میں موجود مرد تھا جو نیم مرہنہ حالت میں بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ ایک عورت اس کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ ایک تصویر میں وہ کالے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور اسی عورت کو باہوں میں بھرے اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ مرد کوئی اور نہیں، داؤد خود تھا، اور وہ عورت برنج تھی جو کسی زمانے میں اس کی گرل فرینڈ رہ چکی تھی۔ کتنی دیر تک وہ بے یقینی سے کھڑا دور سے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر کمرے میں داخل ہوا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کر عین اسکرین کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ صفا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈائننگ روم کے اسی صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھی جہاں داؤد کے آنے سے پہلے کمبل لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ داؤد کو بے حس و حرکت کھڑے 5 منٹ گزر چکے تھے جب وہ بولی، ثبوت دیکھ کر بولتی بند ہو گئی ہے نا؟ داؤد نے یکدم سر گھما کر اس کی طرف دیکھا جو آنسو چھپانے کی نیت سے نظر پھیر گئی۔ کیوں وہ اس کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت کرتی؟ وہ اس کے پاس آیا اور دھیمے سے بولا، مجھے معاف کر دو۔ صفا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ معافی مانگ رہا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ معافی تو کوئی تبھی مانگتا ہے نا جب اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ وہ جو دل میں ایک چھوٹی سی امید تھی، جب وہ آئے گا یہ کہہ کر صفا کو اس اذیت سے نکال لے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ امید ختم ہو گئی۔ جو پچھلے 2 ہفتوں سے رو رو کر ایسا لگتا تھا کہ اب آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں تھا۔ یوں بھل بھل آنسو برسنے لگے جیسے مونسون میں بادل برستے ہوں۔ داؤد نے اس کو یوں روتے دیکھا تو لمبے لمبے ڈھگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ صفا کی سسکیوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہال میں رکھے لینڈ لائن سے UK کا ایک نمبر ملایا، بیل جاتی رہی، جواب نہ ملا۔ اس نے اونچی آواز میں گالی دیتے ہوئے دوبارہ سے نمبر ملایا۔ اس دفعہ چہکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، ہیلو، داؤد بول رہا ہوں، تمہارے پاس اگلے 24 گھنٹے کا وقت ہے، اس سے پہلے پہلے میرا فلیٹ خالی کر دو۔ میں اس وقت خود کو دنیا کا احمق ترین انسان سمجھ رہا ہوں جس نے تم جیسی عورت کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ میں نے اگر تم پر کسی زمانے میں عنایات کی تھی تو اب تصویر کا دوسرا رخ بھی میں ہی دکھاؤں گا۔ مجھے جو کچھ کرنا پڑا، جتنا پیسہ اڑانا پڑا، میں تمہاری نوکری ختم کرواؤں گا۔ ہوم آفس سے رابطہ کر کے تمہارا ویزا ختم کروا دوں گا۔
ड्रग्स के चक्कर में जेल करवा दूंगा, जो जो कुछ कर सका करूंगा, और तुम जानती हो मैं ये सब कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है, मेरी बीवी से माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो शायद तुम्हारी कुछ बचत हो जाए, वरना जो तुमने उसके साथ किया है कम से कम मैं कभी तुम्हें बख्शने वाला नहीं। तुम इतनी नीच और घटिया औरत हो। अपने हसद में तुम मेरी फैमिली लाइफ को बर्बाद करने चली थी, मेरे घर का सुकून तबाह करना चाहती हो। शुक्र करो आज मुझे मेरी बीवी जिंदा सलामत मिली है। अगर वो तुम्हारी इस कमीनगी के नतीजे में जज्बाती होकर कोई उल्टा सीधा कदम उठा लेती ना, तो बिनिश मैं तुम्हें वहां भिजवाता जहां तुम सारी उम्र मौत की तमन्ना करती। मेरे सामने मिन्नतें करने से कुछ नहीं होना। दाऊद ने फोन बंद करके सोफे पर फेंक दिया। बालों में हाथ फेरते हुए गहरी सांस खींचकर गुस्से को कम करना चाहा। सिर घुमा कर देखा, वो डाइनिंग रूम के दरवाजे में खड़ी हैरत से उसको देख रही थी। वो यूं मुखातिब हुआ जैसे किसी छोटे बच्चे से बात की जाती है, प्यार से, लाड से, नरमी से। इधर आओ। वो डरी डरी सी, रोई रोई सी, कंफ्यूज्ड सी उसके पास आई। दाऊद ने अपने सामने खड़ी सफा के चेहरे को गौर से पढ़ते हुए पहला सवाल किया, कब से रो रही हो? निचला होंठ चबाते हुए बोली, 2 हफ्तों से। मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मसरूफ थे। मसरूफ था, मरा तो नहीं था। सफा की आंख फिर छलकी। अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए बुरा भला कह रहे हो ना कि उसने तुम्हारी सच्चाई अयां कर दी है। वो उसी नरमी से उसके गालों से पानी चुनते हुए बोला, सफा हमारे 4 बच्चे हो गए हैं और तुम अभी तक मुझे नहीं पहचानती हो। बेड वाली तस्वीर में वो मैं नहीं हूं। मेरी चेस्ट पे बाल हैं जबकि तस्वीर वाले का एक भी बाल नहीं है। सफा ने चौंक कर उसको देखा और होंकों की तरह बोली, हैं? हाँ। वो अपना हाथ छुड़ाकर अंदर को भाग गई। दाऊद सच कह रहा था। सफा की हंसी निकल गई, चहकते हुए बोली, उफ अल्लाह मैं किस कदर अंधी हूं, पहले ये बात नोट क्यों नहीं की है? और देखो दाऊद, इस आदमी का पेट कितना मोटा है, तुम्हारा तो पेट है ही नहीं। फिर एकदम दुखी नजर आने लगी। दाऊद जो आकर उसकी पुश्त पर खड़ा हुआ था उसकी खामोशी नोट करके पूछने लगा, अब क्या हुआ है? दूसरी तस्वीर में तो तुम ही उसका बोसा ले रहे थे। हाँ मैं हूं, मगर ये तस्वीर हमारी शादी से 1 साल पहले की है। दाऊद ने उसको बाहों में भरा। सफा ने घूमकर अपना चेहरा उसकी जानिब किया। दोनों एक दूसरे को देखे गए। वो बोली, मुझे लगा क्योंकि अब मैं फिर से मोटी सी हो रही हूं तो तुम्हारी मोहब्बत भी खत्म हो गई है, इसीलिए अपनी पुरानी महबूबा के साथ वक्त बिता रहे हो। दाऊद उसके होठों को देखते हुए बोला, सफा तुम्हें तस्वीरों की बजाय मेरा यकीन करना होगा, मैं बेईमान नहीं हूं। अगर ये सब करना होता तो मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली क्यों बनाता? सफा मुस्कुराई और दाऊद के चेहरे को दोनों जानिब हाथ लगाकर अपनी जानिब खींचा। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती हूँ। तस्वीर में तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरा दिमाग आउट हो गया था, बाकी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दाऊद के गले से मुस्कुराती हुई गंभीर आवाज बुलंद हुई। वो 2 सेकंड की ब्रेक लेते हुए बोली, जानना चाहते हो सफा के लिए दाऊद क्या है? दाऊद बोला, हाँ, ऑक्सीजन। दाऊद ने उसको मजीद अपने करीब किया। तुम इतना अरसा नजर नहीं आए, मुझे खाना पीना सोना जागना सब भूल गया। सफा की बातों के जवाब में दाऊद बोला, चलो एक और बेटी के लिए कोशिश करें। सफा की आंखें फैल गईं। बेटी है तो सही, वो ही बहुत है। नहीं, मुझे कम से कम एक और चाहिए। एक को ब्याह कर बहुत दुखी हो जाऊंगा, 2 होंगी तो एक चली जाया करेगी, एक आ जाया करेगी। तुम पागल हो गए हो। सफा उससे दूर होकर हंसती हुई बेडरूम की जानिब जाते हुए बोली थी, पहले ही फरीद और फातिमा के दरमियान सिर्फ 1 साल का वक्फा है। अब अगर बेटी हुई उसका नाम आयशा रखूंगा, और अगर बेटा हो गया तो फिर? सफा के यूं संजीदगी से पूछने पर वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, यानी तुम हाँ कर रही हो? सफा हंसते हुए चिल्लाई, हरगिज़ भी नहीं।
کمرے کا دروازہ بند ہو گیا مگر اندر سے داؤد کا زندگی سے بھرپور کہکہا ابھرا تھا. ختم شد. So my dear listeners, that was the end of the novel. Hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.